अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक प्यारी सी स्माइल का सदका कीजिए। और एक छोटा सा होमवर्क दिया गया था आप लोगों को। ये अल इलाह या इलाह के बारे में आप थोड़ी सी रिसर्च करें, ट्रेस करें, फिर मैं आप लोगों से कमेंट लेती हूँ इंशाल्लाह। जी, इलाह कौन होता है? ठीक, शहनाज कह रही हैं कि इलाह अरबी जबान का लफ्ज़ है, मानी माबूद, खुदा से। जी राबिया रफ़ी, बारकल्लाहु फीक। अल्लाह ताला ऐसे ही आपको नेकियों में सबकत करने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। इलाज जिसकी अम, इबादत मोहब्बत के साथ की जाए। बिल्कुल, इबादत मोहब्बत के साथ की जाए, शाबाश। और एक और मानी जो इसमें पाया जाता है, ये हमारे साथ शेयर किया है रीमा ने, कि इलाह का वर्ड जो है वो उल सुकून पाने से भी निकला है। इसके मानी एक ये हैं कि वो हस्ती जिसके जिक्र से दिलों को सुकून और इत्मीनान मिले। ठीक है, यहाँ पे एक हमें ये मानी भी पता चलता है, एक और मानी हमें ये भी पता चलता है कि ये वला से भी निकला है, यानी कि मोहब्बत और वारफ्तगी। इसका मादा विला भी है, जिसका मतलब ये है कि वो ज़ात जिसकी मोहब्बत अक्लों को हैरान कर दे और मखलूक इसकी तरफ खिंची चली जाए। तो बेसिकली आपसे ये काम करवाने का मकसद ये था कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये चीज़ रख दी है कि एक खला है जो कोई भी और चीज पूरी नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह ताला की जात के। और एक और आपके साथ जो है वो मैं कॉल शेयर करूंगी इमाम इब्नुल कय्यम का। इमाम इब्नुल कय्यम कहते हैं, अल्लज़ी तालहुल कुलूब बि कमालिल महब्बती वल ताज़ीमी वल इजलाली वल रिजा। कि ये वो जात है जो दिलों को भर देती है अपनी कमाल मोहब्बत से, ताजीम से, अजमत से और उम्मीद से। और इसमें एक बहुत प्यारा जो है वो वाकया भी आता है कि इमरान बिन हुसैन के वालिद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि आप कितने इलाहों की इबादत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 6 इलाहों की ज़मीन में इबादत करता हूँ और एक इलाह की आसमान में इबादत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि जब आपको खौफ होता है या आपको उम्मीद होती है तो तब आप किसको पुकारते हैं? तो उन्होंने आगे से कहा कि तब मैं जमीन के सारे इलाहों को छोड़ के सिर्फ आसमान के इलाह को पुकारता हूँ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर आप बाकी सब इलाह छोड़कर सिर्फ उस इलाह को अपना माबूद बना लें। तो बेसिकली इंसान के अंदर ये चीज रख दी गई है कि उसको कोई खौफ हो, किसी चीज की उम्मीद हो, तो उसका दिल ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की जात की तरफ खिंचा चला जाता है। यानी एक कमी बाजुकात आपने देखा होगा कि जैसे आप देखें कि कुछ लोगों में किसी चीज की कमी होती है स्पेसिफिक, तो जिसकी वजह से उन्हें किसी चीज के खाने की आदत होती है। तो यहाँ पे भी देखिए कि आपकी जात के अंदर ये कमी मौजूद है। और अगर आप इस हिस्ट्री को भी देखें कि लोगों ने मुख्तलिफ अदयान या मुख्तलिफ चीज़ों को माबूद क्यों बना लिया, तो उसकी भी बड़ी वजह यही है कि जब उनका ये खला पूरा नहीं हो रहा था तो फिर उन्होंने दूसरी चीज़ों को तलाश करना शुरू कर दिया। लेकिन अल्टीमेट जो आपकी ये चीज़ पूरी कर सकती है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है। तो इस मोहब्बत को महसूस कीजिए, इस उम्मीद को महसूस कीजिए और अपने दिलों को उस ज़ात की तरफ खिंचना महसूस कीजिए। और रमज़ान क्योंकि हमें अल्लाह ताला के करीब कर रहा होता है, तो हमें ये चीज़ें बेहतर तरीके से फील हो रही होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें देखें, जैसे कल हमारे सबक में भी था फस्ताबिकुल खैरात, कि जो चीज़ें आपको अल्लाह ताला के करीब कर दें। जी, आज की क्या नीयत है? आज किस नीयत से क्लास में मौजूद हैं आप लोग? कुरान मजीद तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप नीयत करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह। जी, क्या नीयत है? हैंड रेज कीजिए जल्दी जल्दी, शाबाश। अल्लाह को मजीद पहचानेंगे और इंशाल्लाह, वेरी गुड। और
अच्छा सीखेंगे, शाबाश सुनैरा। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करेंगे, शाबाश। तो ये मुख्तलिफ नीयतें आपको करवाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि बाज़-औक़ात कुछ चीज़ें हमारी रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन जब आप अपनी नीयत खालिस करते हैं, तो फिर आप उस चीज़ को एन्जॉय करना शुरू कर देते हैं। एक बहुत अच्छा पॉइंट कि हम दिलों का ज़ंग उतारेंगे। वेरी गुड। चलें जी, अपनी नीयत अल्लाह ताला के लिए खालिस कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। पहले हम पारा 2 का एक छोटा-सा पोर्शन करेंगे और इंशाल्लाह फिर हम पारा 3 की तरफ आएँगे। हम सूरतुल बकरा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों के अहकामात पढ़े, किसास का हुक्म पढ़ा, इसी तरह हमने रोज़ों के बारे में जो है वो हुक्म पढ़ा, तलाक के अहकामात पढ़े, हालत हैज़ के बारे में जो है वो हमने देखा। और अब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह सूरतुल बकरा, आयत नंबर 231। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरतुल बकरा आयत नंबर 232। और जब तलाक दे दो तुम औरतों को, फिर वो पहुंचे अपनी मुद्दत को, तो ना तुम रोको उन्हें कि वो निकाह कर लें अपने शौहरों से, जब वो बाहम रजामंद हो जाएं आपस में भले तरीके से। ये बात नसीहत की जाती है साथ उसके जो तुम में से ईमान रखता हो अल्लाह ताला पर और आखिरी दिन पर। ये बात ज्यादा पाकीज़ा है तुम्हारे लिए और ज्यादा पाक है, और अल्लाह ताला जानता है जो तुम नहीं जानते। हम सब ने देखा कि तलाक की इद्दत 3 हैज़ या 3 तोहर है, और उसके दौरान शौहर को ज़्यादा हक है रुजू करने का, और अगर इद्दत का पीरियड गुजर जाता है तो फिर औरत को हक है कि वो जो चाहे अपने लिए फैसला कर सकती है। और माएँ वो दूध पिलाएं अपनी औलाद को 2 साल मुकम्मल, इसके लिए जो इरादा करे कि वो पूरा करे रिज़ात की मुद्दत, और ऊपर उसके वालिद के बच्चे के जिसका खुराक है इन औरतों का और लिबास है इन औरतों का भले तरीके से। यानी अगर तलाक भी हो गई है, लेकिन उस औरत की कोई औलाद है उस शौहर से, तो फिर उस शौहर के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो उस औरत का नानो-नफ़क़ा और लिबास का एहतमाम करेगा। और ऊपर उसके वालिद के बच्चा है जिसका खुराक है इन औरतों की और लिबास है इन औरतों का भले तरीके से। ना तकलीफ दिया जाए कोई नफ्स मगर इसके वुसअत के मुताबिक, ना नुकसान पहुंचाया जाए वालिदा को और इसके बच्चे की वजह से, और ना वालिद को इसके बच्चे की वजह से, और ऊपर वारिस के मिस्ल इसी के। फिर अगर वो दोनों इरादा कर लें दूध छुड़ाने का बाहम रजामंदी से इन दोनों की और बाहम मुशावरे से, तो नहीं कोई गुनाह इन दोनों पर। और अगर इरादा कर लो तुम कि दूध पिलवाओ अपनी औलाद को, तो नहीं कोई गुनाह तुम पर जब सपुर्द कर दो तुम जो देना था तुमने मारूफ तरीके से। और डरो अल्लाह ताला से, बेशक अल्लाह ताला इसे जो तुम अमल करते हो खूब देखने वाला है। जहाँ पे भी आप ख़ानदानी ज़िंदगी का, आइले ज़िंदगी का, अज़दवाजी ज़िंदगी का कुरान मजीद में पढ़ेंगे, वहाँ पे तकवा की बहुत ज़्यादा बात हुई है। क्योंकि अल्लाह ताला के डर के अलावा कोई भी चीज़ इंसान के मामलात को दुरुस्त नहीं कर सकती। बहुत सारे लोगों को आपने कहता सुना होगा कि इस ये चीज़ होगी तो आपका शौहर आपकी तरफ हमेशा राग़िब रहेगा। लेकिन असल सिर्फ़ वो चीज़ जो लोगों दिलों को आपस में जोड़ती है वो तक़वा है। और कल जैसे हमने देखा था कि शौहर और बीवी एक-दूसरे का लिबास हैं, तो इंसान उस लिबास की हिफ़ाज़त भी सिर्फ़ तभी कर सकता है जब वो अल्लाह ताला से डरता है। और अब यहाँ पे देखिए तलाक जैसे अहकामात दिए जा रहे हैं, लेकिन बार-बार कहा जा रहा है कि जो भी मामला आपस में करो, उसमें अल्लाह ताला की ज़ात को नहीं भूलना। फिर क्या होता है कि इंसान किसी को भी बेजा किस्म का नुकसान देने से गुरेज़ करता है। और वो जो फ़ौत कर लिए जाते हैं तुम में से और वो छोड़ जाते हैं बीवियाँ, वो इंतज़ार में रखें अपने आप को 4 महीने और 10 दिन। फिर जब वो पहुँचे अपनी इद्दत को, तो नहीं कोई गुनाह तुम पर उसमें जो वो करें अपने नफ्सों के बारे में मारूफ तरीके से। और अल्लाह ताला इसको जो तुम अमल करते हो खूब देखने वाला है। पीछे हमने मुतल्लका का इद्दत पढ़ी थी, यहाँ पे बेवा की इद्दत है, और बेवा की इद्दत 4 महीने 10 दिन है। और ये चीज़ भी आप सबको पता होनी चाहिए कि कमरी कैलेंडर से ये 4 महीने और 10 दिन कैलकुलेट किए जाएँगे।
اور جیسے ہم نے دیکھا کہ جو طلاق بائن کی عدت ہوتی ہے اس میں بیوی کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرے، لیکن جو بیوہ کی عدت ہے اس میں پھر احکامات مختلف ہوتے ہیں، اور اس میں عورت کسی قسم کا بھی جو ہے وہ اظہار زینت نہیں کر سکتی. اسی طرح بلا وجہ گھر سے باہر جو ہے وہ رات بھی نہیں گزار سکتی ہے. اگر کوئی وجہ ہو تو پھر وہ گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن پردے کی حدود کے ساتھ. اور نہیں کوئی گناہ تم پر، اس میں جو اشارہ کرو تم ساتھ اس کے پیغام نکاح سے عورتوں کے، یا چھپائے رکھو اپنے نفسوں میں. جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بے شک تم ضرور ذکر کرو گے ان کا، اور لیکن نہ تم وعدہ لو ان سے چھپ کر، مگر یہ کہ تم کہو بات بھلی، اور نہ تم عزم کھلو عقد کا نکاح کے یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے مقررہ میعاد اپنی مدت کو. اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے جو تمہارے نفسوں میں ہے، پس ڈرو اس سے، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت بردبار ہے. اب یہاں پر ہمیں پھر کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی عدت میں ہے، اور خاص طور پہ یہاں پہ بیوہ کی عدت کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو اشارے سے تو نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے، لیکن کلیئر کٹ جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوگی. نہیں کوئی گناہ تم پر اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو، جبکہ نہ تم نے چھوا ہو یا تم نے مقرر کیا ہو ان کے لیے کوئی مہر، اور مال و متاع دو انہیں اوپر وسعت والے کی، اس کے وسعت کے مطابق ہے، اور اوپر تنگ دست ہے اس کی وسعت کے مطابق ہے. فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے، حق ہے اوپر نیکی کرنے والوں کے. تو یہاں پر بھی ہمیں یہ پتہ چلے کہ اگر طلاق ہو جائے لیکن ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا اور مہر بھی جو ہے وہ مقرر نہیں تھا، تو پھر ان کو جو ہے وہ مال و متاع دیا جائے گا. اگین یہاں پہ بھی رشتوں میں احسان کی بات ہو رہی ہے کہ بے شک ایک رشتہ ختم کر رہے ہو، لیکن تمہارے اوپر کچھ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ انہیں معروف طریقوں سے رخصت کرو، انہیں کچھ دے کر رخصت کرو. تو کہاں یہ جو نعوذ باللہ ہماری سوسائٹی میں کیا جاتا ہے کہ طلاق یافتہ عورت پہ طرح طرح کے الزامات لگانا. تو جب انسان کے اندر تقویٰ ہو تو وہ ایسا کوئی بھی کام نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ تقویٰ دے جو ہمیں کسی بھی قسم کی کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے سے روک لے. اور اگر طلاق دے دو تم انہیں اس سے پہلے کہ تم نے چھوا انہیں اور تحقیق مقرر کیا تھا تم نے ان کے لیے کوئی مہر، تو آدھا ہے اس کا جو مقرر کر چکے تم مہر، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں گرا ہے نکاح کی، اور یہ کہ تم معاف کر دو زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، اور نہ تم بھولو احسان کو آپس میں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے رشتوں کو بہتر طریقے سے نبھانے کے لیے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے کمی کوتاہی ہوتی ہے. اور یہاں پہ ازدواجی تعلقات کے علاوہ بھی جو ہے وہ رشتوں کی بات ہو رہی ہے. تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچے تو ایٹ دا سیم ٹائم جو ان رشتوں میں اچھی باتیں ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. بے شک اللہ تعالیٰ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. حفاظت کرو سب نمازوں کی اور نماز درمیانی کی. کوئی مجھے بتائے گا یہ کون سی نماز ہے درمیان؟ صلاۃ الوسطیٰ کس نماز کو کہا جاتا ہے؟ صلاۃ العصر. شاباش. اور خاص طور پر اس نماز کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دیکھیے کہ درمیان کی ایک نماز ہے نا. اور آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایموشنلی بھی دیکھیں تو اس ٹائم انسان کے اندر تھوڑی سی سستی آ رہی ہوتی ہے، تھوڑی سی اکتاہٹ آ رہی، تھوڑی سی تھکاوٹ آ رہی ہوتی ہے، تو سمجھے کہ وہ آپ کے لیے ایک ریچارج ہے. اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر. اور حدیث میں بھی اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. پھر اگر خوف ہو تمہیں تو پیدل پڑھ لو یا سوار ہو کر، پھر جب امن میں آ جاؤ تم تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جیسا کہ اس نے سکھایا تمہیں جو نہیں تھے تم جانتے. اور یہاں پر پھر کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر حالت خوف میں ہو تو سواری پر بھی جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کثرت سے یاد کیا جائے. ٹھیک ہے، تو کثرت سے یاد کرنے کا بہترین طریقہ تو نماز ہے. اور اس کے علاوہ جب حالت امن میں ہو تو پھر باقی اذکار کا بھی جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے. اور وہ لوگ جو فوت کر لیے جاتے ہیں تم میں سے اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے فائدہ پہنچانے کی 1 سال تک بغیر نکالنے کے. پھر اگر وہ نکل جائیں تو نہیں کوئی گناہ تم پر اس معاملے میں جو وہ کریں اپنے نفسوں کے بارے میں بھلے طریقے سے. اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ منسوخ ہے. جب پیچھے جو ہم آیت پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عدت جو بیوہ کی ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، تو پھر 1 سال اس گھر میں رہنے کا حکم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا تھا. اور طلاق یافتہ عورتیں
عورتوں کو فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے، حق ہے متقی لوگوں پر۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ کتنا امپورٹنٹ ورڈ آیا ہے کہ حق ہے۔ اسی طرح واضح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم عقل سے کام لو۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو نکل گئے، اب یہاں سے ایک ہسٹری کا انسیڈنٹ شروع ہو رہا ہے، کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو نکل گئے اپنے گھروں سے، اور وہ ہزاروں تھے، بچنے کے لیے موت سے، تو کہا انہیں اللہ نے مر جاؤ، پھر اس نے زندہ کیا انہیں۔ بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ شکر کرتے۔ اور جنگ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور جان لو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ کون ہے جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو قرض اچھا، تو وہ بڑھا دے اسے اس کے لیے کئی گنا زیادہ، اور اللہ تعالیٰ تنگی کرتا ہے اور وہ کشادگی کرتا ہے، اور طرف اسی کے تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ پارہ 3 میں ہمارا مین ٹاپک جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہی ہے، وہاں پہ ہم انشاءاللہ اس چیز کو مزید بھی ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس کے لیے قرض کا ورڈ آیا ہے، اور قرض کیا ہوتا ہے؟ جو لازم ہوتا ہے کہ ادا کیا جائے۔ اور آپ امیجن کیجئے کہ اب اگر آپ اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا کئی گنا بڑھا کے ریوارڈ نہ دیا جائے؟ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف سرداروں کے بنی اسرائیل میں سے بعد موسیٰ کے، جب انہوں نے کہا نبی کے لیے اپنے مقرر کر ہمارے لیے ایک بادشاہ، ہم لڑیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اس نے کہا کیا امید ہے تم سے اگر لکھ دیا جائے تم پر جنگ کرنا، کہ نہ تم جنگ کرو؟ انہوں نے کہا اور کیا ہے ہمیں کہ نہیں ہم لڑیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، حالانکہ تحقیق نکالے گئے ہم اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے۔ پھر جب لکھ دیا گیا ان پر قتال کرنا تو وہ پھر گئے مگر تھوڑے سے ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ کل بھی جو ہے وہ ہم نے جہاد کا حکم پڑھا تھا، یہاں پہ بھی جہاد کے یہ ایک حکم کی بات ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ پہلے انہوں نے اپنے پیغمبر کو کہہ کر جہاد کا حکم لیا، لیکن جب جہاد کا حکم آ گیا تو وہ اس سے پھر گئے، اور کہا انہیں ان کے نبی نے بے شک اللہ تعالیٰ نے تحقیق مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ انہوں نے کہا کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت ہم پر، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، اور نہیں وہ دیا گیا وسعت مال سے۔ اس نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اسے تم پر، اور اس نے زیادہ دی ہے اسے وسعت علم میں اور جسم میں۔ اب دیکھیے کہ ان کی نظر میں لیڈ کرنے کا معیار کیا تھا کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہونے چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی ہیں کہ اس کے پاس جسمانی قوت ہے اور اس کے پاس عقل ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ صلاحیت دی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے بادشاہت اپنی جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اور کہا انہیں ان کے نبی نے بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی ہے کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت یا صندوق جس میں سکینت ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور باقی ماندہ اس میں سے جو چھوڑ گئے آل موسیٰ اور آل ہارون اٹھائے ہوئے ہوں گے اس سے فرشتے۔ پھر انہوں نے نشانی مانگی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ تالوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر کیا نشانی ہوگی؟ انہیں کہا گیا کہ تمہارا تابوت سکینہ تمہیں جو ہے وہ واپس مل جائے گا۔ اور آپ سب کو پتا ہوگا کہ تابوت سکینہ یہود کے لیے جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ جو ساری فلسطین کو لے کر جو بھی تنازع چل رہا ہے اس کا ایک مقصد یہی ہے کہ وہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ایک تابوت تھا جس میں ان کے لیے سکینہ تھی، اور کچھ موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی طرف سے کچھ ان کی باقی چیزیں تھیں جو اس میں موجود تھیں، اور کچھ آرا یہ بھی ملتی ہیں کہ اس میں تورات کی کچھ تختیاں بھی موجود تھیں۔ بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ پھر جب جدا ہوا طالوت 7 لشکروں کے، اس نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے، تو جس نے پیا اس سے تو نہیں وہ مجھ سے، اور جس نے نہ چکھا اسے تو بے شک وہ مجھ سے ہے، مگر جو چلو بھر لے ایک چلو اپنے ہاتھ سے، تو انہوں نے پی لیا اسے مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ پھر جب اس نے پار کیا اسے، اس نے اور انہوں نے جو ایمان لائے تھے ساتھ اس کے، انہوں نے کہا نہیں کوئی طاقت ہمارے لیے آج ساتھ جالوت کے اور اس کے لشکروں کے۔ کہا انہوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کتنی ہی جماعتیں کم تعداد کی غالب آ جاتی ہیں جماعتوں پر کثیر تعداد کی، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ ہمیں 2 چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ ایک تو طالوت کا جو لشکر تھا انہیں اپنی تعداد کے اوپر جو ہے وہ غرور ہونے لگا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ضرور غالب آ جائیں گے۔ اور دوسرا جہاں پہ ایک ٹیسٹ کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور اب دیکھیے کہ پانی پینے سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور پانی بظاہر دیکھا جائے تو ایک ضرورت کی چیز ہے، تو لازمی نہیں ہے کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہمیشہ کسی ایسی چیز سے ہو، بعض اوقات آپ کی نفس کو
جو چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اور جب وہ سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کے لشکروں کے، انہوں نے کہا اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر صبر۔ اب یہاں پہ افرغ کا ورڈ آیا ہے، فارغ کرنے کا ورڈ، یعنی کہ جیسے آپ کوئی برتن خالی کرتے ہیں اس طرح اتنا ڈھیر جو ہے وہ ہمیں صبر دے اور جما دے ہمارے قدموں کو، اور مدد فرما ہماری اس قوم پر جو کافر ہیں۔ تو انہوں نے شکست دی انہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو، اور عطا کی اسے اللہ نے بادشاہت اور حکمت، اور اس نے سکھایا اسے اس میں سے جو اس نے چاہا، اور اگر نہ ہوتا دفاع کرنا اللہ کا لوگوں کو ان کے باز کے اور ساتھ باز کے، البتہ فساد پھیل جاتا زمین میں، اور لیکن اللہ تعالیٰ فضل والا ہے تمام جہان والوں پر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے داود علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ جالوت کے لشکر کو جو مطلب داود علیہ السلام طالوت کے لشکر میں تھے اور انہوں نے جالوت کو شکست دی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پلاننگ تھی۔ یہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر ساتھ حق کی، اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ چیز کیسے پہنچی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے، لیکن وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ ایک طرح سے دلیل بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ایک منٹ دیجیے میں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پارا 3۔ آئی ہوپ میری آواز بھی کلیئر ہے اور اسکرین بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، یہاں پہ طالوت جو تھا وہ قوم تھی، اور جالوت کو انہوں نے شکست دی تھی، ٹھیک ہے۔ اور داود علیہ السلام جو تھے وہ طالوت کے لشکر میں سے تھے، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو سمجھے کہ وہ کمانڈر تھا اس فوج کا جس نے جالوت کو شکست دی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارا 3۔ یہ رسول فضیلت دی ہم نے ان کو بعض پر۔ اب یہاں پہ کچھ رسولوں کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ہمیں اس پہ کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو ایکسیپٹ جو ہے وہ ضرور کیا جائے گا۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس نے بلند کیا ان میں سے بعض کے درجات کو، اور کچھ کو جو ہے وہ درجات بلند کیے گئے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ابھی کچھ ٹائم پہلے آپ داود علیہ السلام کا پڑھ رہے تھے، اور انہیں زبور بھی دی گئی تھی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، اور قوت دی ہم نے اسے 7 روح القدس کے۔ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جو ہے وہ ان کو مدد بھی دی۔ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نہ تم باہم لڑتے، اور وہ جو تھے ان کے بعد اس کے جو آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پھر ان میں سے کوئی ہے جو ایمان لایا اور ان میں سے کوئی ہے جس نے کفر کیا۔ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نہ وہ باہم لڑتے، اور لیکن اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں۔ اب آپ امیجن کیجئے کہ جو چیز آپ کو دی گئی ہے اسی میں سے اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیں، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں خرچ کر رہے۔ اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، نہیں ہے کوئی خرید و فروخت اس میں، اور نہ ہی کوئی دوستی اور نہ ہی کوئی سفارش، اور جو کافر ہے وہی ظالم ہے، یعنی قیامت کے دن سے پہلے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر وہی۔ یہاں پہ پھر الہ کا جو وہ آ رہا ہے، اور ذہن میں وہ تمام محبت، تعظیم، اللہ تعالیٰ کی طرف دلوں کو کھنچنا، وہ سب لے کر آئیے
کہ وہی الہ ہے جس کی طرف دل کھنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دو خوبصورت صفات، الحی القیوم، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے، اور خود بھی زندہ ہیں اور دوسری مخلوق کو بھی زندگی دینے والے ہیں۔ یہ خاص صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اسی طرح قیوم، قائم رکھنے والے ہیں۔ کائنات کا نظام کس طرح سے قائم ہے، باقی مخلوق کس طرح سے قائم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو بہت خوبصورت انداز میں واضح کرتے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں پکڑتی اسے کوئی اونگ اور نہ ہی کوئی نیند، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کے اذن سے؟ تو یہاں پر اب ہمیں ایک اور چیز کا پتہ چلی ہے کہ سفارش کا حق بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ہی کوئی کر سکے گا۔ وہ جانتا ہے جو درمیان ہے ان کے ہاتھوں کے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ماضی، حال، مستقبل نہ صرف آپ کا بلکہ ہر ایک کا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر وہ جو چاہے۔ مخلوق کے پاس اتنا ہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے۔ گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو، اور یہ کرسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ، یعنی کہ آپ جیسے سمجھ لیں کہ فٹ سٹول ہے، اور یہ اتنی بڑی ہے کہ اس نے زمین اور آسمانوں کو گھیر رکھا ہے۔ اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کیا ہے، جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہو اور اس میں آپ کو ایک رنگ پھینک دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرسی یعنی کہ وہ قدم رکھنے کی جگہ اتنی وسیع ہے کہ اس کے مقابلے میں ہماری دنیا وہ بڑے سے صحرا میں ایک چھوٹا سا رنگ ہے، ایک چھوٹا سا چھلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نہیں تھکاتی اسے حفاظت ان دونوں کی، اور دن رات اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان ہر چیز کی حفاظت کر رہے، اور وہ بہت بلند تر ہے، بہت بڑا ہے۔ یہاں سے اب ہمیں یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی افضل ترین آیت ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسما بھی آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے صفات بھی آئی ہیں، اور بہترین حفاظت کی جو ہے وہ دعا ہے۔ کبھی آپ کو نظر بد کا ڈر ہو، کبھی حفاظت، بچے گھر سے جائیں، کوئی اور گھر سے جائے، تو ان کے اوپر جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھنے کی انہیں خود بھی تاکید کریں، آپ بھی پڑھیں۔ صبح شام کے اذکار میں جو ہے وہ اس کو شامل کیا جائے۔ سونے سے پہلے جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت خوبصورت بات کہ اگر کوئی شخص فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ صرف اس کی موت ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص روٹین سے یہ کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ نہیں کوئی زبردستی دین میں، تحقیق واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا اور وہ ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ پر، پس تحقیق اس نے تھام لیا کڑا مضبوط، نہیں ہے کوئی ٹوٹنا اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں ایک اور بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ دین میں آنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ کسی کو زبردستی دین پر نہیں لا سکتے، آپ کسی سے زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حقیقت واضح کر دی ہے، ہدایت آ گئی ہے، تو اب انسان کے اوپر خود اختیار ہے کہ وہ جو بھی چاہے اپنے لیے فیصلہ کرے۔ اور جہاں پہ توحید کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کا ایک طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ طاغوت کا انکار اور اللہ تعالیٰ پر ایمان، یہ اسی طرح سے ہے لا الہ الا ہو، کہ پہلے آپ تمام معبود جو بھی ہیں ان سب کا انکار کرتے ہیں اور پھر اپنی توحید کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہیں۔ تو توحید دیکھیے کہ کسی بھی چیز کو جب آپ نے پیوریفائی کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اس میں سے جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا جو امپیورٹیز ہوتی ہیں آپ ان کو نکالتے ہیں۔ تو پہلے ساری امپیورٹیز نکلیں گی، پھر جب آپ اللہ تعالیٰ سے پہ ایمان کا دعویٰ کریں گے تو آپ کی توحید کامل ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے، کیونکہ وہ پھر آپ جب اس مزید چیز کو جانتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا کوئی بھی انسان مجھے رزق دینے والا نہیں ہے، کوئی بھی انسان مجھے شفا دینے والا نہیں ہے، کوئی بھی میری جو ہے وہ پکار سننے والا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، کوئی پیر فقیر مجھے کچھ نہیں دے سکتا اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ کی توحید جو ہے وہ خالص ہوتی ہے۔ تو پہلے طاغوت کا انکار اور پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان، تو ان دو چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے پکا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے، وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے طرف نور کے۔
बहुत खूबसूरत आयत है। अब देखिए, जुलुमात प्लूरल में आया है, जमा का वर्ड आया है, और नूर एक आया है, मतलब सिंगुलर है। अंधेरे बहुत से हैं, लेकिन रोशनी सिर्फ एक है, जो अल्लाह ताला की ज़ात है, जो अल्लाह ताला का दीन है। इसके अलावा कोई और चीज़ आपको रोशनी नहीं दे सकती। और वो जिन्होंने कुफ्र किया, दोस्त इनके तागूत हैं, वो निकालते हैं इन्हें नूर से तरफ अंधेरों के। यही वो लोग हैं, साथी हैं आग के, और इसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। क्या नहीं आपने देखा तरफ उसके जिसने झगड़ा किया इब्राहिम से? इशारा फिरऔन की तरफ है, इसके रब के बारे में कि अता की है उसे अल्लाह ताला ने बादशाहत। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चल रहा है कि फिरऔन इतना सरकश क्यों था, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे बहुत चीजें दे दी थी। तो आपके ऊपर भी जब नेमत आए तो अपना जायजा लें कि मेरे अंदर इसकी वजह से कोई तकब्बुर तो नहीं आ रहा, कोई सरकशी तो नहीं आ रही, बल्कि अल्लाह ताला के आगे मजीद जो है वो झुकते रहे। जब कहा इब्राहिम ने, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और वो मौत देता है। उसने कहा, मैं जिंदा करता हूँ और मैं मौत देता हूँ। कहा इब्राहिम ने, बस बेशक अल्लाह ताला लाता है सूरज को मशरिक से, बस ले आओ उसे मगरिब से। बस मबूत रह गया वो जिसने कुफ्र किया, और अल्लाह ताला नहीं वो हदायत देता उन लोगों को जो जालिम है। फिरौन अपनी सरकशी में इतना आगे बढ़ चुका था कि नऊजुबिल्ला वो कहता कि मैं ही जो है वो रब हूँ, मैं जिंदा भी कर सकता हूँ, मैं मौत भी दे सकता हूँ। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दलाइल के जरिए उसका मुकाबला किया। तो यहाँ पर हमें एक और चीज भी पता चलती है कि जब आपका किसी से बहस हो तो उसको बहस बाय बहस ना बनाएं। अगर आपको लग रहा है कि आप उसको, मतलब वो सिर्फ आपसे आर्ग्यूमेंट करना चाह रहे हैं, तो फिर उस चीज को जो है वो छोड़ दें और आर्ग्यूमेंट की जगह दलील से जो है वो बात करें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा कि मेरा रब तो जो है वो सूरज को मशरिक से निकाल सकता है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो वो फौरन से जो है वो खामोश हो गया। यमानिद उसके जो गुजरा अब यहाँ पे दूसरा वाकया है। यमानिद उसके जो गुजरा ऊपर एक बस्ती के, और वो घिरी हुई थी अपनी छतों पर। उसने कहा, किस तरह जिंदा करेगा अल्लाह ताला को इसको बाद इसकी मौत के? तो मौत दे दी उसे अल्लाह ताला ने 100 साल। फिर उसने उठाया उसे, फरमाया, कितना अरसा ठहरे रहे तुम? उससे कहा, ठहरा रहा मैं एक दिन या कुछ हिस्सा दिन का। फरमाया, बल्कि ठहरे रहे तुम 100 साल। बस देखो तरफ बस देखो तरफ अपने खाने के और अपने पीने के, नहीं बासी हुआ वो। और देखो तरफ अपने गधे के, और ताकि हम बना दें एक निशानी लोगों के लिए। और देखो तरफ हड्डियों के, किस तरह हम उठाकर जोड़ते हैं उन्हें, फिर हम पहनाते हैं इन्हें गोश्त। फिर जब वाजे हो गया इसके लिए, इसने कहा, मैं जानता हूँ कि बेशक अल्लाह ताला ऊपर हर चीज के खूब कुदरत रखने वाला है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी कुदरत की एक और निशानी दिखा रहे हैं, और वो क्या है? सॉरी, यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक्य है, मैंने गलती से फिरौन कह दिया, ये नमरूद का वाक्य, उससे गलना थी। जी, यहाँ पर अब हमें क्या पता चल रहा है कि एक और वाक्य की तरफ इशारा है कि जब एक और आरा में आता है कि ये उज़ैर अलैहिस्सलाम थे, जिसे नऊजुबिल्लाह यहूद कहते हैं कि वो अल्लाह ताला के बेटे हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो चीज़ सिखाई जा रही है वो ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की एक बहुत खूबसूरत निशानी दिखाई। और वो निशानी क्या थी कि एक बस्ती से वो गुजरे जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और फिर उन्होंने कहा कि कैसे, अल्लाह ताला से सवाल किया कि कैसे ये जिंदा होंगे? तो अल्लाह ताला ने उन्हें भी जो है वो मौत दे दी और फिर उन्हें जिंदा किया। तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदगी दी, और फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि कितनी देर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि शायद दिन का कुछ हिस्सा। तो अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि 100 साल गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे एक वाक्य आ रहा है कि अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है। उसके बाद एक नेक्स्ट वाकया भी जो है वो आ रहा है। और जब कहा इब्राहिम ने, ए मेरे रब, दिखा मुझे किस तरह तू जिंदा करेगा मुर्दों को। फरमाया, क्या भला नहीं तुम ईमान रखते? इसने कहा, क्यों नहीं, और लेकिन ताकि मुतमईन हो जाए दिल मेरा। फरमाया, बस ले लो 4 परिंदों में से, फिर मायर करो उन्हें तरफ अपने, फिर रख दो ऊपर हर पहाड़ के इनमें से एक हिस्सा, फिर बुलाओ उन्हें, वो आ जाएंगे तुम्हारे पास दौड़ते हुए। और जान लो बेशक अल्लाह ताला बहुत जबरदस्त है, खूब हिकमत वाला है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आप ईमान देखिए कि तमाम जैसे हमने पहले भी देखा था कि यकसू थे, और किस तरह से उन्होंने जो है वो उस चीज़ को, तमाम इलाहों को छोड़ के अल्लाह ताला को जो है वो तलाश किया था। और यहाँ पे अब वो अल्लाह ताला से निशानी मांग रहे हैं कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि 4 परिंदे लो, उन्हें आपस में जो है वो ज़िबा करके उनका गोश्त मिक्स कर लो,
اور 4 مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر تم انہیں آواز دو گے تو تمہاری طرف آ جائیں گے۔ اسی صورت میں آپ نے دوبارہ اٹھائے جانے کے 2 اور واقعات پڑھے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ 2 تو یہ ہم نے ابھی پڑھ لیے نا، ایک عزیر علیہ السلام کا اور ایک ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور کون سے 2 واقعات پڑھے ہیں؟ جلدی سے بتائیے، چیٹ میں بھی بتا سکتے ہیں، مائک بھی انمیوٹ کر سکتے ہیں، جلدی جلدی جلدی۔ سورۃ البقرہ میں کون سے واقعے پڑھے ہیں؟ شاباش، ایک گائے کا واقعہ ہم نے پڑھا، ویری گڈ۔ اور دوسرا؟ وہ تو ہو گیا نا، گائے کا واقعہ۔ بالکل، ویری گڈ۔ جب یاد ہے آپ لوگوں کو، جب ہم نے دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ تو رات لینے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو ہے وہ موت دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کیا۔ ویری گڈ، چلیں جی، اب آگے جو ہے وہ ہم واپس چل آ رہے ہیں اپنے لیسن کی طرف، اور یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ کی مثالیں شروع ہو رہی ہیں۔ تو آج آپ کا جو ہے وہ پریکٹیکل ہوم ورک ہے، آگے ویکینڈ بھی آ رہا ہے، تو آپ نے کوئی بھی چیز جو بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینی ہے۔ اچھا، اب جہاں پہ سوال ہے کہ وہ کون سے پرندے تھے، تو اگین دیکھیے یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصحاب الکہف کا ہم نے پڑھا ہے سورہ البقرہ میں، تو اصحاب الکہف کا کہیں پہ بھی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی زندہ کیا تھا، لیکن وہ تو الگ صورت ہے، الگ چیپٹر ہے۔ اب آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز دینی ہے، وہ کوئی پیسوں کی فارم میں ہو سکتی ہے، وہ کوئی آپ کی فیوریٹ چیز ہو سکتی ہے، وہ آپ کے کوئی کپڑے ہو سکتے ہیں جو زائدہ ضرورت ہیں، وہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، کوئی ایسیسری ہو سکتی ہے، آپ کا وقت ہو سکتا ہے، آپ کے کوکنگ سکلز اچھے ہیں تو کسی کو کچھ بنا کے کھلا دیجئے، کچھ بھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کو خرچ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہاں پر اس کی مثال جو ہے وہ اس طرح سے دی جا رہی ہے، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، باطن مثال ایک دانے کی ہے، اس نے اگائی 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک جو ہے وہ بڑھا سکتا ہے، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ بار بار جو ہے وہ فی سبیل اللہ کا ورڈ آ رہا ہے۔ تو ایک تو جنرل انفاق ہوتا ہے جو آپ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور جہاں پہ بھی فی سبیل اللہ کی بات آئے تو وہاں پہ سے مراد یہ ہے کہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے۔ تو آپ کے اپنا جو ہے وہ ضرور جائزہ لیا کریں، یا اپنا جب آپ منتھلی ایکسپینڈیچر دیکھتے ہیں تو اس میں ضرور دیکھا کریں کہ دین کے لیے ہم کیا اسپینڈ کر رہے ہیں۔ اگین وہ آپ کا وقت ہو سکتا ہے، آپ کی صلاحیت ہو سکتی ہے، آپ کا مال ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر اب ہمیں 2 چیزیں جو ہے وہ پتہ چل رہی ہیں کہ جب خرچ کرو تو 2 چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایک احسان اور ایک اذیت۔ یعنی کہ جس کو کچھ دیا ہے پھر یہ نہ ہو کہ اس کو پر احسان جتایا جائے اور پھر اس کو اذیت دی جائے۔ ان کے لیے اجر ان کا پاس ان کے رب ہے، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بات اچھی کہنا اور معاف کرنا بہتر ہے اس صدقہ سے پیچھے آئے جس کی کوئی اذیت، اور اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، بہت بردبار ہے۔ اب ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر کسی کو دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اس سے کوئی اچھی بات کرو۔ تو یہاں پر ہمیں ایک طرح سے اخلاق کے بارے میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم ضائع کرو اپنے صدقات کو ساتھ احسان کے اور اذیت کے، اس کی طرح جو خرچ کرتا ہے مال اپنا دکھانے کے لیے لوگوں کو، اور نہیں وہ ایمان لاتا اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر۔ تو مثال اس کی مانند مثال چکنے پتھر کی ہے جس پر مٹی ہو، تو پہنچا اسے تیز بارش تو چھوڑ دے اسے صاف چٹان۔ نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے کسی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو کافر ہیں۔ تو 2 چیزیں ہم نے پہلے پڑھی تھی، یہاں پہ ان کی ریپیٹیشن آئی کہ تکلیف نہ ہو، احسان نہ ہو، اور ایک اور چیز ایڈ ہو گئی کہ اگر دکھاوے کی نیت سے بھی خرچ کیا جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا جائے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی پتھر کے اوپر کوئی ڈسٹ ہو اور بارش آتی ہے تو اس کو ختم کر دیتی ہے، یعنی کہ وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ قیامت کے دن آپ اس کو دیکھیں گے لیکن وہ آپ کے نامہ عمل میں موجود نہیں ہوگی۔
آپ کا جو باکس آپ وہاں پہ بھیج رہے ہیں اس میں وہ چیز موجود نہیں ہوگی اگر یہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہو جائیں تو، یا تینوں میں سے کوئی ایک۔ اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے چاہنے کے لیے رضامندی اللہ کی اور پختگی کے لیے اپنے نفسوں کی، مادن مثال ایک باغ کی ہے، اونچی جگہ پر پہنچے اسے تیز بارش تو وہ پھل اپنا دوگنا دیتی ہے، پھر اگر نہ پہنچے اسے تیز بارش تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر اب خرچ کرنے کی نیت بھی بتا دی گئی ہے۔ بعض اوقات کوئی چیز صرف اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس سے آپ کی رضامندی چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرا دل جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ اور جہاں پر اس کی مثال اس طرح سے سمجھائی جا رہی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ چیز ہوتی ہے خرچ کرنے کے لیے، لیکن بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کسی کو فار ایگزامپل بہت اچھی افطاری بھیجتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کے پاس شیئر کرنے کے لیے صرف ایک کھجور ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ دونوں چیزیں برابر ہیں۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اور کیا محبت ہو سکتی ہے انسان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے، آپ کا ارادہ دیکھتا ہے۔ کیا چاہتا ہے کوئی تم میں سے کہ ہو اس کے لیے ایک باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، بہتی ہوں اس کے نیچے نہریں، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور پہنچے اسے بڑھاپا اور اس کی اولاد ہو کمزور، پھر پہنچے اسے ایک بگولا جس میں آگ ہو، پس وہ جل جائے۔ اسی طرح واضح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نشانیاں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ایک اور مثال سے جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص تھا جس کے پاس ایک باغ تھا، اور اس کا صرف جو ڈپینڈنسی تھی یا صرف جو اس کا سورس تھا جہاں سے اس کی ساری ضروریات پوری ہوتی تھیں وہ باغ تھا، اور وہ باغ ختم ہو جائے۔ یہ اسی طرح سے ہے جیسے کوئی نیکی ہے جس کے اوپر آپ رلائے کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ آپ کو فائدہ دے گی، لیکن اگر اس میں کوئی بھی چیز ایسی شامل تھی، عزا تھی، احسان تھا یا دکھاوا تھا، تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو کمائی تم نے، اور اس میں سے جو نکالا تمہارے لیے زمین میں، اور نہ تم ارادہ کرو ناپاک کا اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم نہیں لینے والے اسے، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ اس میں، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بہت نیاز ہے، بہت بے نیاز ہے، خوب تعریف والا ہے۔ اب یہاں پہ اگین ایک کرائٹیریا بھی بتا دیا گیا کہ جب خرچ کرو تو پھر یہ نہ ہو کہ وہ چیز جو تمہیں ناپسند ہے تم وہ کسی کو دے دو۔ اور آگے آپ پارا 4 میں پڑھیں گے بھی کہ تم نیکی کو اس ٹائم تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ دو۔ تو ایٹ لیسٹ جو چیز آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں وہ ایسی ہو کہ ردی نہ ہو، بیکار نہ ہو۔ فار ایگزامپل اگر آپ کپڑے ہی کسی کو دے رہے ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سے استری کر کے اس کو پراپر طریقے سے پیک کر کے کسی کو دے دیں، اور ایک کیا طریقے کہ آپ نے اس کو اٹھایا، گچ مچ کیا، شاپر میں ڈالا اور دے دیا۔ آپ کو دیکھ لیجئے کہ احسان کا کیا طریقہ ہے۔ شیطان ڈراتا ہے تمہیں فقر سے اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے بخشش کا اپنی طرف سے اور فضل کا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اب انفاق کی اتنی ڈھیر ساری آیات آ رہی ہیں، اور اس کے بعد صرف ایک چیز کہ شیطان اس میں جو ہے وہ حائل کس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے۔ حتیٰ کہ اب آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل 100 روپیز ہیں، تو اپیرنٹلی تو یہی ہے کہ اگر آپ نے 10 روپیز دے دیے ہیں تو آپ کے پاس 90 روپیز رہ گئے ہیں، تو شیطان آپ کو کیا ڈراتا ہے کہ اس میں تو جو تمہیں چاہیے تھا وہ شاید آئے گا ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان 90 میں ہی آپ کی کتنی زیادہ برکت کر دیتا ہے یہ آپ سمجھ نہیں سکتے۔ تو بظاہر تو شیطان یہی وار کرتا ہے کہ چیز کم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا سکتے ہیں۔ وہ دیتا ہے حکمت جسے وہ چاہتا ہے، اور جو کوئی دیا گیا حکمت تو تحقیق وہ دیا گیا خیر کثیر بہت زیادہ، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ خرچ کرنے کی بات ہو رہی تھی اور حکمت کی بات آ گئی ہے، تو یہ بھی حکمت ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہو آپ نے کہاں پہ کب اور کیسے خرچ کرنا ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے وہ اس کی پلاننگ کیا کیجیے، جیسے رمضان ہے تو آپ اپنا کوئی ڈیلی خرچہ، ڈیلی کوئی جو ہے وہ صدقہ بنا سکتے ہیں، اسی طرح جمعے کے دن کا کوئی خاص صدقہ، اور میں اگین یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ ہو، جو چیز اہم ہے وہ آپ کی نیت ہے۔ پھر طاق راتوں کے لیے الگ سے کوئی جو ہے وہ صدقہ پلان کیجیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں الگ سے دینے کا دیکھیے، مسجدوں کا جیسے ہم نے دیکھا تھا اس کے لیے الگ سے کوئی اماؤنٹ ہو،
اسی طرح سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی شخص دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ اس کو دیں۔ آپ کسی آرگنائزیشن کو سپورٹ کریں جو اس چیز کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں حکمت سے آتی ہیں، اور اگین جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور جو کوئی خرچ کیا تم نے، کوئی خرچ یا نظر مانی تم نے کوئی نظر، تو بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ کوئی خرچ کی بات آ گئی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی تم نے جو دے دی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اور اگر تم ظاہر کرو صدقات کو تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم چھپاؤ رکھے انہیں اور تم دو انہیں فقراء کو تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو خوب باخبر ہے۔ تو جہاں پہ اب صدقات کا دو طریقے سے جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ چھپ کے بھی کرو، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اعلانیہ طور پہ بھی جو ہے وہ صدقات کرو۔ یہاں پہ کسی کا سوال ہے کہ اگر آپ نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں تو آپ کیسے صدقہ کریں؟ اس میں اگین دیکھیں کہ آپ کی نیت اہم ہے نا۔ آپ اپنی نیت کر لیں، اور اینڈ پہ جو ہے وہ آپ ڈونیشن پاکستان میں کسی کو بھجوا دیں کہ وہ آپ کی طرف سے دے دی جائے۔ آپ ڈیلی جو ہے وہ ایک باکس فار ایگزامپل بنا لیں اور اس میں ایک اماؤنٹ جو ہے وہ جمع کرتے رہیں، اور اینڈ پہ جو بھی آپ کی اماؤنٹ جمع ہو جائے وہ آپ کسی کو بھی جو ہے وہ کسی طرح سے بھیج دیں۔ اب یہاں پہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات تو صدقات دکھا کر کرنا اہم ہوتا ہے، اور دکھا کر کیوں؟ تاکہ دوسروں کو جو ہے وہ موٹیویشن ملے۔ لیکن بہرحال جو ہے وہ چھپا کر صدقات کرنا اہم ہے، کیونکہ وہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سمجھے کہ ایک راز ہوتا ہے، اور اس میں اخلاص بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دونوں ہی طریقے درست ہیں اگر آپ کی نیت درست ہے تو۔ نہیں ہے آپ پر ہدایت دینا انہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے اور تمہارے نفسوں کے لیے، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر چاہنے کے لیے چہرہ اللہ تعالیٰ کا، اور جو تم خرچ کرتے ہو مال میں سے پورا پورا دیا جائے گا تمہیں، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ اب جہاں پہ یہ بھی بتا دے گے کہ جو بھی خرچ کرو گے تمہیں دیا جائے گا۔ اور یہاں پہ ایک اور نیت، الا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے۔ تو بعض اوقات کوئی بھی ڈونیشن صرف اس لیے دے دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں صرف آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ صدقات فقراء کے لیے ہیں، وہ جو گھیر لیے گئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، نہیں وہ استطاعت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں۔ یہ چیز ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اپنے ارد گرد ان لوگوں کو دیکھیں جو دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ سمجھتے ہیں انہیں جاہل، ناسمجھ مالدار، بچنے کی وجہ سے سوال سے تم پہچان لوگے اسے ان کے چہرے کی علامت سے، نہیں وہ مانگتے لوگوں سے لپٹ کر، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے مال میں سے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح اپنے آس پاس دیکھیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو سوال تو نہیں کرتے لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ سوال تو نہیں کرتے، لیکن آپ کے اندر وہ حکمت ہونی چاہیے کہ آپ انہیں آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو جو ہے وہ دے دیں۔ یہاں پہ کسی کا سوال ہے کہ کسی گناہ کی سزا دینے کے لیے صدقہ کیا جا سکتا ہے، تو آپ اس میں اپنی نیت چینج کر لیجئے۔ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، آپ توبہ کیجئے، اور ایز اے کمپنسیشن یعنی کہ استغفار کے لیے وہ آپ کا گناہ معاف کر دیا جائے، آپ اس کو جو ہے وہ اس کے لیے صدقہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے برا خواب آیا ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ ایک نیت اپنی جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات اور دن چھپا کر اور اعلانیہ طور پر، تو ان کے لیے اجر ہے پاس ان کے رب کے، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب ایک طرف ہمارا دین جو ہے وہ بار بار خرچ کرنے کا کہہ رہا ہے، اور ساتھ ہی ایک جو چیز لوگوں کو دینے سے روکتی ہے وہ کیا ہے؟ سود کا لین دین۔ اور سود کا لین دین جو ہے وہ پھر کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وہ جو کھاتے ہیں سود، نہیں وہ کھڑے ہوں گے مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ جو خپتی بنا دیا اسے شیطان نے چھوڑ کر، یہ بوجہ اس کے کہ وہ کہتے ہیں بے شک تجارت مانند ہے سود کے، حالانکہ حلال کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو اور اس نے حرام کیا سود کو۔ تو جو کوئی آ جائے اس کے پاس کوئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، پھر وہ باز آ جائے تو اس کے لیے ہے جو پہلے ہو چکا، اور معاملہ اس کا طرف ان کے ہے، اور جو کوئی لوٹ آئے تو یہی وہ لوگ ہیں ساتھی ہیں آ کے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو سود کیا ہے کہ کسی کو آپ نے کسی کی سمجھے کہ یہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ کسی کی ضرورت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں،
کسی کے کچھ پیسے چاہیے تھے، آپ نے اس کی مجبوری تو دور کر دی، لیکن اس کے بدلے آپ نے جو ہے وہ اس کو ایک مشکل میں جو ہے وہ ڈال دیا۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور قیامت کے دن وہ شخص ایسے ہی اٹھتے گا جیسے کوئی پاگل جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ اگر کوئی پہلے ایسا معاملہ کر چکا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، اور وہ بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ تعالیٰ نہیں وہ پسند کرتا سخت ناشکرے بہت گناہ گار کو۔ تو یہاں پہ بھی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ دیکھیے سود کا نظام تو معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور ایک کیوس قائم کرتا ہے نا۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، سال ہر سال سے وہ کسی چیز کے جو ہے وہ پیسے دے رہے ہیں اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس کے مقابلے میں ہمارا دین اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ تم ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھو، ایک دوسرے پہ خرچ کرو، اور جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو دو جو تم سے سوال نہیں کرتے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، اور انہوں نے قائم کی نماز، اور انہوں نے ادا کی زکوٰۃ، ان کے لیے اجر ہے پاس ان کے رب کی طرف سے، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں پر صدقات کا ایک اور چیز بھی جو ہے وہ پتہ چل گئی کہ قیامت کے دن جب ہر شخص خوف میں ہوگا تو جو ہے وہ شخص اس میں ہوگا، امن میں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا۔ دیکھیے کہ یہاں پہ کسی کا سوال ہے کہ اگر آپ نے مجبوری میں کسی کو پیسے دیے اور وہ پروفٹ لے تو وہ ڈیفینیٹلی سود ہے۔ آج کے دور میں جیسے آپ نے بنی اسرائیل کے واقعے میں دیکھا تھا کہ اس کی ہم نے جو ہے وہ چیزیں، اس کی شکل بدل دی ہے، اس کے نام بدل دیے ہیں، اس کو پروفٹ کا نام دے دیا ہے، لیکن یہ سب وہی ہے۔ کوئی بھی چیز جس میں نفع فکسڈ ہے وہ جو ہے وہ سود کی کیٹیگری میں آئے گی۔ اگر نفع اور نقصان دونوں شامل ہیں تو وہ تجارت ہے، ہمارا دین تجارت کو پروموٹ کرتا ہے۔ لیکن اگر پہلے ہی جو ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈیسائیڈ کر لی جائیں کہ اتنا جو ہے وہ پروفٹ ملے گا تو وہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود میں سے، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ پھر اگر نہ تم کرو تو اعلان سن لو جنگ کا اللہ سے اور اس کے رسول سے، یعنی کہ سود لینا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا ہم لوگ اللہ یا رسول کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اور اگر توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل تمہارے مالوں کا، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے مطلب سود پہ جو ہے وہ پیسے لیے تھے تو اب آپ اپنا اوریجنل اماؤنٹ بھی واپس نہیں دے سکتے، جو یعنی کہ اس میں نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے گا نہ آپ کو نقصان پہنچایا جائے گا، جو آپ کی اصل اماؤنٹ تھی وہ آپ ضرور دیں گے۔ اور اگر ہے وہ تنگ دست تو مہلت دینا ہے آسانی تک۔ اب اس کے مقابلے میں پھر ہمارا دین کیا پروموٹ کرتا ہے کہ آپ دوسروں کو قرض حسنہ دیں، اگر کسی کو ضرورت ہے تو آپ اس کو مہلت دے دیں، اور یہ کہ تم صدقہ کرو بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ قرض کے بارے میں بھی جو ہے وہ حدیث میں ہی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو مہلت دیتا ہے، ان کے سمجھے کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے اور آپ کے لیے 1 مہینے کی ڈیوریشن جو ہے وہ آپ نے سیٹ کی کہ اس میں وہ واپس کر دیے جائیں گے، اس کے بعد وہ شخص آپ کو واپس نہیں کرتا اور آپ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ مارجن دے دیتے ہیں، تو جتنے دن کا آپ مارجن دیں گے آپ کو اتنا ہی جو ہے وہ صدقہ کرنے کا اجر بھی ملے گا۔ یعنی کہ اب دیکھیے کہ اب فار ایگزامپل 10 days اوپر ہو گئے، آپ نے کسی کو 1000 روپیز دیے تھے تو ہر دن آپ کو 1000 روپیز صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل رہا ہے، اور اصل اماؤنٹ آپ کی کہیں پہ بھی نہیں گئی۔ تو یہ ہمارا دین کا، ہماری سوسائٹی کا یہ والے نارمز ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے کو ہم سپورٹ کریں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے لیے مشکل اور تنگی پیدا کریں۔ اور ڈرو اس دن سے جس میں تم لوٹائے جاؤ گے طرف اللہ تعالیٰ کے، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب باہم لین دین کرو قرض کا ایک مقررہ وقت تک تو لکھ لو اسے، اور چاہیے کہ درمیان تمہارے ایک لکھنے والا ساتھ عدل کے، اور نہ انکار کرے لکھنے والا کہ وہ لکھے جیسا کہ سکھایا اسے اللہ تعالیٰ نے، پر چاہیے کہ وہ لکھے، اور چاہیے کہ املا کرے وہ شخص جس پر حق ہے، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو رب ہے، اور نہ وہ کمی کرے اس میں کسی چیز کی۔ یہ آیت جو ہے اس کو آیت دین کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے، اور لکھ لینا اس لیے فائدہ مند ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ جو ہے وہ نہ رہے۔ پھر اگر ہو وہ شخص جس پر حق ہے نادان یا کمزور، یا نہیں وہ استطاعت رکھتا کہ وہ املا کرائے، بس چاہیے کہ املا کرائے سرپرست اس کا ساتھ عدل کے، اور گواہ بنا لو 2 گواہ اپنے مردوں میں سے،
پھر اگر نہ ہوں وہ دونوں دو مرد تو ایک مرد اور ایک عورت، تو دو ایک مرد اور دو عورتیں اس میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، یہ کہ بھول جائے ان دونوں میں سے ایک تو یاد دہانی کروا دے ان دونوں کے لیے دوسری کو، یعنی کہ پھر اگر تم لین دین کا معاملہ کرو تو اس پہ گواہ بھی بنا لو، اور نہ انکار کریں گواہ جب بھی وہ بلائے جائیں، یعنی کہ جب گواہی کے لیے انہیں بلایا جائے تو انہیں وہاں پہ حاضر ہونا چاہیے، اور نہ تم مقتحط محسوس کرو کہ تم لکھ لو اسے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے مقررہ وقت پر، یعنی کہ دیکھیے اب ہر قسم کا ڈاؤٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ یہ زیادہ انصاف والا ہے نزدیک اللہ تعالیٰ کے، اور زیادہ درست ہے گواہی کے لیے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں پڑو، مگر یہ کہ ہو تجارت حاضر، تم لین دین کرتے ہو آپس میں تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، نہ کہ نہ تم لکھو دیں گے آپ نے کسی سے کوئی چیز دی اور کسی سے کوئی چیز لے لی، تو پھر اس کو اگر آپ نہیں بھی لکھتے تو اس کی جو ہے وہ پرمیشن ہے، لیکن اگر کوئی لمبی ڈیوریشن کے لیے کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو اس کو لکھ لینا چاہیے، اور دیکھیے اس کا بھی مقصد کیا ہے کہ آپس کے جو ہے وہ معاملات خراب نہ ہوں، اور گواہ بنا لو جب تم باہم خرید و فروخت کرو کہ نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک نافرمانی ہے تمہاری، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور اگر وہ تم سفر پر اور نہ تم پاؤ کوئی کاتب تو رہن رکھنا ہے قبضہ میں دی ہوئی چیز، پھر اگر اعتبار کرے باز تمہارا باز پر تو چاہے کہ ادا کرے وہ جو امین بنایا گیا اس کی امانت کو، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو رب ہے اس کا، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، جو کوئی چھپائے گا اسے تو بے شک وہ گناہ گار ہے دل اس کا، اور اللہ تعالیٰ اسے جو تم عمل کر رہے ہو خوب جاننے والا ہے۔ اب فار ایگزامپل آپ سفر میں تھے اور کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا تھا، آپ کے پاس اماؤنٹ نہیں تھی دینے کی تو کوئی چیز گروی بھی جو ہے وہ رکھوائی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی پھر کیا چیز اہم ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اب دیکھیے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں؟ میرا دل، میرا دماغ، میرا جسم کتنا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے؟ اور اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے نفسوں میں ہے یا تم چھپاؤ گے اسے، محاسبہ کرے گا تمہارا اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے، پھر وہ بخش دے گا جسے وہ چاہے گا اور وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ایمان لائے رسول اس پر جو نازل کیا گیا طرف اس کے رب کی طرف سے، اور سب مومن ہر ایک ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتے پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے بھی اس کے رسولوں میں سے، اور انہوں نے کہا سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، تیری مغفرت چاہتے ہیں اے ہمارے رب، تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یہاں پہ ایمان کے جو ہے وہ ارکان ڈسکس ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا لازم ہے، لیکن شریعت جو ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی فالو کی جائے گی۔ نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اسی کے لیے ہے جو نیکی اس نے کمائی اس کے ذمہ ہے اور جو برائی اس نے کمائی، اے ہمارے رب نہ تو مواخذہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں، اے ہمارے رب اور نہ تو ڈال ہم پر ایسا بوجھ جیسا کہ تو نے ڈالا ان پر جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب اور نہ تو اٹھوا ہم سے وہ جو نہیں ہے طاقت ہمارے لیے، درگزر فرما ہم سے اور بخش دے ہمیں اور رحم فرما ہم پر، تو ہی ہمارا مولا ہے، پس مدد فرما ہماری ان لوگوں پر جو کافر ہیں۔ تو بہترین جو ہے یہ دعا بھی ہے، اور اس میں کیا ہے، ایک لحاظ سے آپ کے لیے تسلی بھی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کبھی بھی کوئی کسی چیز پہ پریشان ہو، کوئی تکلیف ہو تو اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وسعت سے زیادہ آپ پہ کبھی بھی بوجھ نہیں ڈالے گا، اور اسی طرح ہر شخص کو اس کے اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا، خواہ وہ نیکی ہو یا برائی، اسی طرح اگر غلطی سے کوئی کام کر لیا ہے تو اس کی بھی جو ہے وہ پکڑ نہیں ہے، اور یہاں پہ ایک دعا یہ بھی سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس بوجھ کو ہم نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ دو خوبصورت جو ہے وہ آیات ہیں، اور رات کو سونے سے پہلے بھی جو ہے وہ انہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ عرش کے خزانوں میں سے ہیں۔ تو یہاں پہ ہماری سورہ البقرہ مکمل ہوئی۔ مختصراً کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجئے، ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ سورہ البقرہ سے کیا سیکھا، ایک لائن میں کون بتائے گا؟ کوئی ایک بات جو آپ نے اپنے لیے لکھی ہو، چیٹ میں بھی بتا سکتے ہیں، ہینڈ ریز بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایک بات۔
वेरी गुड। सबमिशन, हजरत इब्राहिम की तरह, वेरी गुड। नेमतों का एतराफ करना और शुक्रगुजारी, शाबाश। सदकात के तरीके, वेरी गुड। रोज इस सूरत की तिलावत और सदका का रिमाइंडर, शाबाश। अल्लाह ताला की राह में खर्च करना, गुड। कितनी ही बड़ी मुश्किल आ जाए बस अल्लाह ताला को पुकारना, वेरी गुड। हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का लिबास हैं, इसकी प्रोटेक्शन करनी है, शाबाश। हमारा हर अमल अल्लाह के लिए खालिस होना चाहिए, वेरी गुड, शाबाश। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सूरह आले इमरान मदनी सूरत है, 200 आयात हैं और 20 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि सूरह अल बकरा और सूरह आले इमरान दो नूर हैं और दो सूरतें हैं जो अपने पढ़ने वाले के लिए झगड़ा करेंगी, उनके लिए रोशनी होंगी, उनके लिए साइबान होंगी। तो कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो इनका अपनी जिंदगियों में शामिल जरूर करना है इंशाल्लाह। अलिफ लाम मीम, आगाज हरूफ मुकत्तआत से। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई इलाह बरहक मगर वही। अब यहाँ पे फिर इलाह का वर्ड आ रहा है। अल हय्युल कय्यूम, जिंदा है, जिंदा रखने वाला है, कायम है, कायम रखने वाला है, सुभान अल्लाह। उसने नाजिल की आप पर किताब साथ हक के, तस्दीक करने वाली है इनकी जो इससे पहले थी, और इसने नाजिल की तौरात और इंजील, यानी कुरान मजीद ना सिर्फ गुज़िश्ता किताबों की तस्दीक करने वाला है बल्कि, ठीक है, आप लोगों के कुछ और पॉइंट्स भी हमारे साथ आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम कोई प्लानिंग करके आप लोगों से रिटर्न में भी इंशाल्लाह ये ले लेंगे। अल्लाह ताला आप सबसे कबूल फरमाए, आमीन। इससे पहले हदायत है लोगों के लिए और उसने नाजिल किया फुरकान। अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ क्या पता चल रही है, कुरान आने से पहले तौरात और इंजील हदायत की किताबें थी, लेकिन अब क्योंकि फुरकान आ चुका है तो अब सिर्फ फाइनल शरीयत जो फॉलो की जाएगी वो कुरान की जाएगी। और जैसे आप सब जानते हैं कि तौरात और इंजील में तहरीफ भी हो चुकी है, और अल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त है, इंतकाम लेने वाला। बेशक अल्लाह ताला नहीं छुपती इस पर कोई चीज़ ज़मीन में और ना ही आसमान में। वही है जो सूरत बनाता है तुम्हारी रहमों में जिस तरह वो चाहता है। नहीं है कोई इलाह बरहक मगर वही, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत हिकमत वाला है। वही है जिसने नाजिल की आप पर किताब, इसमें से कुछ आयात हैं मुहकम हैं, वो असल हैं किताब की, और कुछ दूसरी हैं जो मुतशाबे हैं या बाहम मिलती जुलती हैं। तो वो लोग रहे जिनके दिलों में टेर है, बस वो पैरवी करते हैं इसकी जो मुतशाबे हैं इसमें से, चाहने के लिए फितना और चाहने के लिए मतलब उसका, और नहीं जानता मतलब उसका मगर अल्लाह ताला जो पुख्ताकार हैं इल्म में। और वो कहते हैं ईमान लाए हम इस पर, सब कुछ पास से हमारे रब के है, और नहीं नसीहत पकड़ते मगर अक्ल वाले। कुरान मजीद में दो तरह की आयत हैं, एक मुहकम आयत हैं और एक मुतशाबे आयत हैं। मुहकम आयत से मुराद वो हैं जिनका एक ही मानी है, जिसमें ज़्यादातर अहकामात शामिल हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ जो है वो मुतशाबिहात हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं, जिनके कई मानी किए जा सकते हैं। तो असल में अब आप देखिए कि ईमान हमारा क्या तकाजा करता है कि मुहकम को जो है वो फॉलो किया जाए, और मुतशाबिहात में जो है वो मार्जिन मिलता है। लेकिन वो लोग जिनके दिलों में टेढ़ है वो मुतशाबिहात के पीछे पड़ जाते हैं और मुहक्कम को छोड़ देते हैं। अब आप देखिए कि आपके सामने अहकामात हैं, तो करना तो हमें क्या चाहिए कि जो अहकामात हैं उनको फॉलो कर लीजिए। किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही तो आप उसको छोड़ दें। लेकिन जब आपके दिलों में या दिमाग में जो है वो किसी किस्म का टेर होता है, या नउजुबिल्ला आप दीन को बराए तनकीद इस्तेमाल करना चाहते हैं या उस पर एतराज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप असल चीज़ को छोड़कर मुतशाबिहात के पीछे पड़ रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ भी बता दी गई कि मुतशाबिहात के बारे में हमारा अर्रासिखून फिल इल्म वाला रवैया होना चाहिए, कि हम इस पर ईमान लाते हैं, हमें समझ आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन हम मानते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और बस आगे चल दीजिए। और मजीद यहाँ पे जो है वो रासिखून की दुआ भी बताई जा रही है जो बहुत खूबसूरत दुआ है, रब्बना ला तुझे कुलूबना। अब पीछे जो आपने मुहक्कम व मुतशाबिहात की डिबेट पढ़ी है, वो भी क्यों होती है जब इंसान का दिल टेढ़ा हो जाता है। तो रासिखून फिल इल्म दुआ ही ये करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर। और जैग बेसिकली कहा जाता है उस चीज को जो असल में टेढ़ी नहीं होती लेकिन आपको टेढ़ी लगती है। इनके कुरान मजीद में इत्सेल्फ कोई इख्तलाफ की चीज नहीं है, लेकिन अगर आप निकालना चाहें
تو جیسے اتنے سالوں سے لوگ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نقطہ نکالتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ بھی کر دیا جاتا ہے، اس کا جواب بھی دے دیا جاتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ صرف اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں۔ بات اس کے جو ہدایت دی تو نے ہمیں اور عطا کر ہمیں اپنی طرف سے رحمت، بے شک تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت آئی ہے جو ڈیٹیل سے آپ الرحمن الرحیم میں پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی مانگنی چاہیے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن کے لیے، نہیں ہے کوئی شک اس میں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ خلاف کرتا وعدے کے۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہ کام آئیں گے انہیں مال ان کے اور نہ اولاد ان کی اللہ سے کچھ بھی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایندھن ہے آگ کا، مانند حالت آل فرعون کے اور وہ جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے بوجہ ان کے گناہوں کے، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے۔ کہہ دیجیے ان کو جنہوں نے کفر کیا، عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے طرف جہنم کے، اور کتنا برا ہے وہ ٹھکانہ۔ تحقیق ہے تمہارے لیے ایک نشانی دو گروہوں میں سے، جو آمنے سامنے ہوئے، ایک گروہ وہ لڑ رہا تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور جو دوسرا تھا وہ کافر تھا، وہ دیکھ رہے تھے انہیں دو گنا اپنے سے دیکھنا آنکھ کا، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے جس کی وہ چاہتا ہے، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے۔ یہاں پہ یوم بدر یا غزوہ بدر والے دن کی طرف اشارہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خاص طور پر مدد کی اور تعداد جو ہے وہ بڑھا کے دکھائی، فرشتوں کا نزول ہوا، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے محبت، خواہشات کی، عورتوں سے اور بیٹوں سے اور خزانوں سے جو اکٹھے کیے گئے، سونے سے اور چاندی سے اور گھوڑے سے نشان لگے ہوئے اور مویشی جانور اور کھیتی، یہ سامان ہے زندگی کی دنیا کا، اور اللہ تعالیٰ اس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب جہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان چیزوں کی محبت جو ہے وہ منع ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہیں، لیکن کیا ہونا چاہیے کہ آپ کو ان محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع کر لینا ہے۔ کسی چیز کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو، اور پھر اگر یہی محبتیں ہیں تو پھر ان کا ٹھکانہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ کہہ دیجیے کیا میں خبر دوں تمہیں بہتر کی اس سے ان کے لیے جنہوں نے تقویٰ کیا، ان کے رب کے پاس باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور بیویاں ہیں پاکیزہ اور رضامندی اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے ہم، پس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ صبر کرنے والے ہیں اور سچے اور اطاعت گزار ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں اور استغفار کرنے والے ہیں سحری کے وقت۔ تو وہ لوگ جو خاص طور پر جن کے لیے جنت ہے، ان کی کچھ صفات جو ہیں وہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں، اور ایک بہت خوبصورت صفت کیا ہے کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اور آپ سب اس حدیث کا مفہوم جانتے ہوں گے کہ جب ایک تہائی رات کا حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ تو اب جیسے رمضان کا مہینہ بھی ہے، اس ٹائم خواتین جو ہے وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں سحری بنانے میں، تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ استغفار ضرور کریں۔ گواہی دی اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک وہ نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر وہی، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے، اس حال میں کہ وہ قائم ہے انصاف پر، نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر وہی، بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ الہ ہے، اس پر نہ صرف اللہ تعالیٰ خود گواہ ہیں، فرشتے بھی گواہ ہیں اور اہل علم بھی گواہ ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہاں پہ علم کی جو ہے وہ فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے۔ بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے، یعنی کہ اسلام کے علاوہ اب کوئی بھی دین جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت جو ہے وہ اب قیامت تک کے لیے ہمارے پاس ایک اصل شکل میں موجود ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کسی قسم کا کوئی ایڈیشن، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے جو دیے گئے کتاب مگر بات اس کے جو آ گیا ان کے پاس علم بوجہ زد کے آپس میں، اور جو کوئی کفر کرے سات آیات کے اللہ تعالیٰ کی تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب۔ پھر اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے تو کہہ دیجئے میں نے سپورٹ کر دیا چہرہ اپنا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جس نے تباہ کیا میرا،
اور کہہ دیجئے ان کو جو دیے گئے کتاب امیوں یا ان پڑھوں کو، کیا اسلام لائے تم؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک آپ پر ہے پہنچا دینا، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں سات آیات کی اللہ تعالیٰ کی، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق کے، جیسے آپ نے کل بھی دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل نے پے در پے کئی رسولوں کو جو ہے وہ قتل کیا تھا، اور وہ قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے۔ اور پھر وہ لوگ بھی جو دین کی بات کریں ان کو جو ہے وہ آج بھی جو ہے ان کی بات کو یا ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، یا اور طرح کی انہیں جو ہے وہ تکلیف دی جاتی ہے، یا بعض اوقات تو انہیں قتل ہی کر دیا جاتا ہے۔ تو خوشخبری دے دیجیے انہیں عذاب کے دردناک کی۔ یہی وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے اعمال ان کے دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہے ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے وہ بلائے جاتے ہیں طرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کے، تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان ان کے، پھر منہ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں ایک اور چیز کیا پتہ چل رہی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ کا جو کرائٹیرین ہے وہ صرف کتاب ہی ہونی چاہیے، اور وہ کب ہوگی؟ جب آپ کتاب کو پڑھ سمجھ کے پڑھیں گے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے وہ بلائے جاتے ہیں طرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کے، تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان ان کے، پھر منہ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یہ بوجہ اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں آگ مگر دن گنے چنے، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین کے بارے میں جو تھے وہ گھڑتے۔ کہ یہود کا اعتراض کیا تھا، یا وہ کیا کہتے تھے کہ جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی ہے اتنے ہی دن ہم آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیے۔ آج ہم بطور مسلمان بھی اپنے دین کے بارے میں بہت سارے دھوکوں کا شکار ہیں، تو اس کو بھی جو ہے وہ اوائڈ کرنا ہے۔ تو کیا حال ہوگا جب جمع کریں گے ہم انہیں اس دن کے لیے، نہیں ہے کوئی شک اس میں، اور پوری پوری دی جائے گی ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ کہ اگر ایسا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا نظام میں عدل اور انصاف ہی ختم ہو جائے، کہ ایک شخص جو کام کر رہا ہے اور نہیں کر رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا انجام برابر ہو؟ ایک عمل کرنے والا ہے اور ایک نہیں عمل کرتا، ایک علم حاصل کرتا ہے اور ایک نہیں کرتا، تو وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے اے اللہ، اے مالک بادشاہت کے، تو دیتا ہے بادشاہت جسے تو چاہتا ہے، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جسے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو اوپر ہر چیز کے خوب قادر ہے۔ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ مردہ سے جو ہے وہ زندہ کو نکالتے ہیں۔ جیسے انڈے سے جو ہے وہ چوزا نکلتا ہے، ایک فیمیل جو ہے وہ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے، یا بعض اوقات جیسے سٹل برڈس ہوتی ہیں، اسی طرح زندہ اور مردے کو اسلام اور کفر سے بھی جو ہے وہ کمپیریزن کیا جاتا ہے، کہ بعض اوقات جو آنے والی جنریشنز ہوتی ہیں وہ اسلام پر ہوتی ہیں اور ان کے والدین جو ہے وہ کافر ہوتے ہیں۔ تو حصی اور مانوی دونوں طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، جیسے بیج سے پودا نکلتا ہے۔ نہ بنائے مومن مرد کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے، اور جو کوئی کرے گا ایسا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز میں، مگر یہ کہ تم بچو ان سے بچنا، اور ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اور طرف اسی کے پلٹنا ہے۔ کل جب ہم نکاح کے آیات پڑھ رہے تھے تو اس میں بات ہوئی تھی کہ مشرکہ عورت یا مشرک مرد سے جو ہے وہ نکاح نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو ہے وہ دین پر اثر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ولی کا ورڈ آیا ہے۔ آپ کا دلی تعلق کفار سے نہ ہو، کیونکہ وہ پھر آپ کے ایمان کو ضرور افیکٹ کریں گے۔ کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو کو تمہارے سینوں میں ہے اور تم ظاہر کرو اسے، جانتا ہے اسے اللہ، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ جس دن پائے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیے نیکی میں سے حاضر کیا ہوا، اور وہ جو اس نے عمل کیا برائی میں سے، اور وہ چاہے گا کاش کے درمیان اس کی اور درمیان اس کی برائی کے فاصلہ ہوتا دور کا،
اور وہ ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنے نفس سے، اور اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے بندوں پر۔ اب یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی اپنی انویسٹمنٹ ہے جو آپ کل کے لیے کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے اگر ہو تم محبت کرتے اللہ تعالیٰ سے تو پیروی کرو میری۔ محبت کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت مہربان کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک طرح سے کرائٹیریا دیا جا رہا ہے کہ آپ اور میں محبت کا اللہ تعالیٰ سے دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ جتنی آپ کی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ اب اس سے جو ہے وہ ہم اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بعض اوقات ہم زبانی دعوے تو بہت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ فائدہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اتباع رسول کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بھی محبت کریں گے اور وہ تمہارے گناہ بھی بخش دیں گے۔ سبحان اللہ۔ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ محبت کرتا کافروں سے۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر۔ آدم علیہ السلام سے تمام انسانوں کے جو ہے وہ باپ ہیں۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ طوفان نوح کے بعد جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا تو ایک طرح سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ نسل چلائی۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی، نبوت رکھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا، اور اسی طرح آل عمران جو آج کی کلاس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہانوں میں سے چن لیا تھا۔ اولاد ہیں بعض ان کی بعض کی، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے خوبصورت واقعہ جو ہے شروع ہو رہا ہے، اور وہ کس کا ہے؟ مریم علیہ السلام کا اور ان کی والدہ کا۔ جب کہنے لگی بیوی عمران کی، اے میرے رب، بے شک میں نظر کیا میں نے تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے آزاد، بس تو قبول کر لے مجھ سے، بے شک تو ہی خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ عمران علیہ السلام کی بیوی حاملہ تھیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے جسم میں جو بھی اولاد ہے اس کو میں اپنی طرف سے آزاد کرتی ہوں، اور یہ صرف دین کے جو ہے وہ کام کرے گی۔ پھر جب اس نے جنم دیا اسے کہنے لگی، اے میرے رب، بے شک میں جنم دیا ہے میں نے اسے لڑکی، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اسے جو اس نے جنم دیا، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح، اور بے شک نام رکھا ہے میں نے اس کا مریم، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اسے تیری اور اس کی اولاد کو شیطان سے جو مردود ہے۔ ایک آیت ہے لیکن انتہائی مکمل، سبحان اللہ، کہ سب سے پہلے تو جب انہوں نے کہ وہ اولاد ہو گئی اور وہ لڑکی تھی تو وہ تھوڑا سا پریشان ہوئی کہ یہ کس طرح سے ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ ایک انسان کی پلاننگ ہوتی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے۔ اگین انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ اپنے محدود علم کے مطابق، محدود ایکسپیرینسز کے مطابق ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی سے لینا تھا وہ ایک لڑکے سے کبھی بھی نہیں لیا جا سکتا تھا۔ اور کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور کس طرح وہ سارا سلسلہ چلا، ان کی دیکھیے کتنی لمبی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ تو یہاں پر ہمیں ایک جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے سبمٹ بھی کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جہاں پہ اولاد کا نام رکھنا، اور اولاد کے لیے اور اولاد کی اولاد کے لیے بھی دعا کرنے کا جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے، خاص طور پہ شیطان سے پناہ کی دعا۔ تو قبول کر لیا اسے اس کے رب نے، قبول کرنا اچھا، اور پرورش کی اس کی پرورش اچھی، اور کفیل بنایا اس کا زکریا کو۔ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ جب کبھی داخل ہوتا اس پہ زکریا محراب میں، وہ پاتا پاس اس کے کوئی رزق، وہ کہتا، اے مریم کہاں سے ہے یہ تیرے لیے؟ وہ کہتی، وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ یہ محبت تھی نا مریم علیہ السلام کی والدہ کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ دے رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے قبول کیا اور کس طرح سے مریم علیہ السلام کی پرورش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا نباتن حسنا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا کفیل بنایا اور کس طرح ان کے کھانے پینے اور باقی معاملات کا انتظام کیا۔ یہ اٹ سیلف جو ہے وہ بہت ایمان بوسٹنگ چیز ہے۔ اور یہاں پہ ایک خوبصورت چیز کہ جب بھی زکریا علیہ السلام
اب مریم علیہ السلام کیونکہ دین کے لیے ان کی والدہ نے وقف کر دیا تھا، تو ان کا اکثر حصہ جو ہے وہ عبادت میں ہی گزرتا، محراب میں گزرتا. اور جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے تو ان کے پاس کسی بے موسمی جو ہے وہ پھل ہوتا. تو یہاں پر ہمیں زکریا علیہ السلام کا کنسرن بھی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مریم علیہ السلام سے سوال کرتے کہ یہ کہاں سے آیا ہے. اور مریم علیہ السلام انہیں کیا بتاتی کہ انا لک قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے. اب دیکھیے یہاں پہ ان کا بھی یقین دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے ہر چیز کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیٹ کیا. اسی وقت یا جگہ دعا مانگی زکریا نے اپنے رب سے، کہا اے میرے رب عطا کر مجھے اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ، بے شک تو خوب سننے والا ہے دعا کا. اب دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی بچی ہیں اور وہ کس طرح سے زکریا علیہ السلام جو پیغمبر ہیں ان کو سمجھے کہ ایک طرح سے انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جن سے زکریا علیہ السلام کو ہوا کہ ہاں یہ تو میرے لیے بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ رب مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو وہ مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں بانجھ عورت سے اولاد کیوں نہیں دے سکتا. تو بعض اوقات کوئی بچے بھی ہمارے لیے کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں، ہم اکثر یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے. تو ایسا بھی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور فوراً جو ہے وہ زکریا علیہ السلام نے دعا کی. پس پکارا اسے فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا محراب میں، بے شک اللہ تعالیٰ وہ خوشخبری دیتا ہے تجھے یحییٰ کی تصدیق کرنے والا ایک کلمہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور سردار اور پاک باز اور نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے. یعنی کہ نہ صرف اولاد کی خوشخبری دی بلکہ ساتھ ہی جو ہے وہ اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود چن لیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ تصدیق کرنے والے ہوگی ایک کلمہ کی، اور وہ سردار ہوگا اور وہ پاک باز ہوگا اور وہ نبی ہوگا اور وہ نیک لوگ ہوگا. تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے دعائیں قبول کرتے ہیں، بہترین ایکسپلینیشن جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. کل ہی ہم نے پڑھا تھا نا جب ہم رمضان کا دیکھتے تھے کہ شہر القرآن بھی ہے، شہر الدعا بھی ہے. تو کثرت سے دعائیں مانگیں اور پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ وہ انہیں کس طرح سے قبول کرتا ہے. اس نے کہا اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، حالانکہ تحقیق پہنچا مجھے بڑھاپا اور بیوی میری بانجھ ہے. اس سے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اب یہ اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ انہیں کوئی ڈاؤٹ تھا کہ کیسے ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، لیکن صرف اپنے دل کی اطمینان کے لیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے دل کو اطمینان آ جائے. اس سے کہا اے میرے رب بنا دے میرے لیے کوئی نشانی. کہا نشانی تیری یہ ہے کہ نہ تم کلام کر سکو گے لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے، اور تم یاد کرو اپنے رب کو بہت زیادہ اور تسبیح کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت. اب اس میں ایک جو چیز پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ کو نعمتیں ملیں تو آپ کے اندر شکر گزاری بھی زیادہ آنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کثرت سے کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ تسبیح کے جو ہے وہ 2 اوقات جہاں پہ پتہ چل رہے ہیں ہمیں، صبح اور شام کے وقت، کیونکہ یہ فرشتوں کی تبدیلی کے بھی اوقات ہوتے ہیں. تو خاص طور پہ فجر اور عصر کے جو اذکار ہے ان کا اہتمام ضرور کیا کریں. بزی ہیں چلتے چلتے کر لیں، کوئی کام کرتے ہوئے کر لیں، لیکن اہتمام ضرور کریں. اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تجھے اور پاک کیا ہے تجھے اور چن لیا ہے تجھے عورتوں پر تمام جہان کی. دیکھیے کیا مرتبہ ہوگا مریم علیہ السلام کا، تمام جہان والی عورتوں پر انہیں فضیلت دی گئی. اے مریم ہمیشہ اطاعت کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کو. اب یہاں سے جو ہے وہ خواتین کے لیے باجماعت نماز کا بھی جو ہے وہ دلیل بنتی ہے. یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، ہم وہی کرتے ہیں طرف آپ کے، اور نہ تھے آپ پاس ان کے جب وہ ڈال رہے تھے کلمے اپنی، کون ان میں سے کفالت کرے گا مریم کی، اور نہ تھے آپ پاس ان کے جب وہ جھگڑ رہے تھے. کیونکہ مریم علیہ السلام کا کفیل کون ہو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ جھگڑا ہوا، اور پھر قرآن زکریا علیہ السلام کے لیے نکلا. تو یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائی گئی تھی. اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تجھے ایک کلمہ کی اپنی طرف سے، نام اس کا ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، بلند مرتبے والا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ مقرب بندوں میں سے ہوگا. اتنی خوبصورت بات ہے کہ جو بھی خوشخبری دی جا رہی ہے ساتھ اس کا بتایا بھی جا رہا ہے. مریم علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی کہ اس میں یہ صفات ہوں گی. یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری آئی، ساتھ ساتھ ان کی صفات آ گئی. عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری آئی، ساتھ ساتھ ان کی صفات آ گئی. اور جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت من کہا جاتا ہے، ایک کلمہ کی اپنی طرف سے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
بغیر باپ کے کلمہ کن سے جو ہے وہ پیدا کیا تھا، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے پنگھوڑے میں اور پختہ عمر میں، اور وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ کہ اپنی والدہ کی گناہ سے پاکیزگی کو کس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بیان کیا جبکہ وہ بچے تھے، پنگھوڑے میں تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل تھا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، کس طرح ہوگا میرے لیے کوئی بچہ حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے؟ فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بے شک وہ اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو چیزیں اتنی آسان ہیں۔ اور اب یہاں پہ پھر مریم علیہ السلام کا سوال، تو یہ سوال اعتراض نہیں تھا بلکہ تسلی کے لیے تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ اور جہاں پہ ہمیں مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کا بھی پتہ چلتا ہے، ان کی حیا کا پتہ چلتا ہے کہ انہیں کبھی کسی انسان نے نہیں چھوا تھا، اور وہ تعلیم دے گا اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس سوال کا جواب دیا بلکہ تسلی بھی دی کہ میرے ذمے ہے، میں اس سے کیا کیا کام لوں گا، میں اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دوں گا، تورات اور انجیل کی تعلیم دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور رسول ہوگا طرف بنی اسرائیل کے، بے شک میں تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، بے شک میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے مانند شکل پرندے کی، پھر میں پھونک مارتا ہوں اس میں تو وہ ہو جاتا ہے ایک پرندہ اللہ کے اذن سے۔ اب یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، اور دیکھیے جہاں پر بھی وہ اپنی قوم کو کوئی معجزہ بتا رہے ہیں تو ساتھ یہ بِإِذْنِ اللہ کا ورڈ آ رہا ہے کہ میں خود کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اور میں اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو اور برس والے کو، اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو اللہ کے اذن سے، اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں اس کی جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے تورات میں سے، تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیز جو حرام کی گئی تم پر، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، بس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور اطاعت کرو میری۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو یہود نے اپنے اوپر حرام قرار دے دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وہ بوجھ بھی جو ہے وہ اتار دیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، پس عبادت کرو اس کی، یہ ہے راستہ سیدھا۔ پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان سے کفر کو، کہا کون ہے مددگار میرے طرف اللہ تعالیٰ کے؟ کہا حواریوں نے ہم ہیں مددگار اللہ کے، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور گواہ رہیں بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ایمان لائے ہم اس پر جو نازل کیا اور پیروی کی ہم نے رسول کی، پس لکھ لے ہمیں ساتھ گواہوں کے۔ اور انہوں نے چال چلی اور خفیہ تدبیر کی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب فرمایا اللہ نے، اے عیسیٰ، بے شک میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھے، اور میں اٹھا لینے والا ہوں تجھے طرف اپنے، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے ان سے جنہوں نے کفر کیا، اور بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے پیروی کی تیری اوپر ان کی جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن۔ پھر طرف میرے ہی لوٹنا ہے تمہارا، تو میں فیصلہ کروں گا درمیان تمہارے اس میں جو تھے تم اختلاف کرتے۔ اب جیسے ہی ان کی قوم کو عیسیٰ علیہ السلام سے خوف محسوس ہوا، نعوذ باللہ وہ ان کو قتل کرنے کی پے در پہ ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی اور پلاننگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پورا پورا اٹھا لیا۔ پورا پورا اٹھانے سے کیا مراد ہے کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھائے گئے تھے، اسی لیے قیامت کے قریب جو ہے وہ دوبارہ ان کا نزول ہوگا۔ ویسے تو کوئی انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کی روح چلی جاتی ہے نا، اور اس کا جسم تو مٹی میں رہ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پورا پورا جو ہے وہ اٹھا لیا تھا، اور ان کو جو ہے وہ بلند مرتبہ بھی دیا اور ان کو پاک بھی کیا، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور اگین یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اس چیز کو مانیں۔ اور حدیث میں ہمیں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ملتی ہے، جہاں تک کہ کس حلیے کے ساتھ آئیں گے، کیا کیا کام کریں گے، کس جگہ نزول ہوگا، ہر چیز کی ڈیٹیل موجود ہے۔ تو رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو میں عذاب دوں گا انہیں عذاب سخت دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی۔ اور رہے وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، پھر وہ پورا پورا دے گا انہیں اجر ان کے، اور اللہ تعالیٰ نہیں وہ محبت کرتا ظالموں سے۔ بے شک ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ پر آیات میں سے، اور ذکر بہت حکمت والے۔ بے شک مثال عیسیٰ ابن مریم کی اللہ کے نزدیک مانند مثال آدم کی ہے،
किस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है कि अल्लाह ताला ने दोनों को कलमा कुन से पैदा किया था। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक भी अल्लाह ताला के कलमा कुन की वजह से हुई थी, अल्लाह ताला की कुदरत का मजहर थी। और इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम की बगैर बाप की विलादत ये भी अल्लाह ताला की तरफ से थी। उसने पैदा किया उसे मिट्टी से, फिर फरमाया इससे हो जा, तो वो हो गया। हक आपके रब की तरफ से है, तो ना आप हो शक करने वालों में से। तो जो कोई झगड़ा करे आपसे इसमें बात उसके जो आ गया आपके पास इल्म में से, तो कह दीजिए आओ हम बुलाते हैं अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को और अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को, और हम खुद और तुम खुद, फिर हम गिड़गिड़ा कर दुआ करें, फिर हम करें लानत अल्लाह ताला की झूठों पर। ये इसको जो है वो आयत वो बाहिला कहा जाता है। और जैसे आप सब जानते हैं कि नौजुबिल्ला नसारा का ये बिलीफ है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की औलाद हैं। और इसीलिए जो है वो एक दफ़ा कुछ उनके जो है वो स्कॉलर्स आए आप वसल्लम के पास, और उन्होंने कहा कि हम जो है वो इस चीज़ का मुतालबा किया कि ये जो हम कह रहे हैं ये बात दुरुस्त है। तो आप वसल्लम ने कहा कि ठीक है आप आएँ, हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि जो भी झूठ बोल रहा है ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में उस पर अल्लाह ताला की लानत हो। और उसमें फिर अहदीस से हमें पता चलता है उनका जो सबसे बड़ा स्कॉलर था उसने कहा कि ऐसा नहीं करना, और फिर वो लोग आए ही नहीं थे इनके, उन्हें उस चीज़ का एतराफ़ हो गया था कि जो बात कर रहे हैं वो गलत है और अल्लाह ताला की लानत उनके ऊपर होगी। बेशक ये अलबत्ता वो किस्से हैं जो सच्चे हैं, और नहीं है कोई इलाहे बरहक सिवाय अल्लाह ताला के, और बेशक अल्लाह ताला अलबत्ता वो बहुत ज़बरदस्त है, खूब हिकमत वाला है। अब देखिए कि अब ईसा अलैहिस्सलाम आप वसल्लम से कई साल पहले गुजर चुके थे, और कितने कॉन्फिडेंस से आप वसल्लम जो है वो उनके उलमा का मुकाबला कर रही हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उठा लिए। तो ये सब तसल्ली, ये सब तस्बीतें कल कहाँ से आप वसल्लम के अंदर आई थी? अल्लाह ताला की वही से, क्योंकि आप वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। ये सब चीज़ें हक के साथ आप वसल्लम तक पहुंची हैं। फिर अगर वो मुंह फेर जाएं तो बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला है फसाद करने वालों को। कह दीजिए ए अहले किताब आओ तरफ एक कलिमा के जो बराबर है दरमियान हमारे और दरमियान तुम्हारे, कि ना हम इबादत करें मगर अल्लाह ताला की, और ना हम शरीक करें साथ उसके कुछ किसी चीज को, और ना बनाए बास तुम्हारा बास को मुख्तलिफ रब सिवाय अल्लाह ताला के। फिर अगर वो मुंह फेर जाएं तो कह दीजिए गवाह रहो, बेशक हम तो फरमाबरदार हैं। इस आयत के बारे में आता है कि एक हातिम आई गेस उनका नाम था, वो आप वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि निसारा के बारे में कुरान तो कहता है कि उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ रब बना लिए हैं, जबकि हमने तो ऐसा नहीं किया। तो आप वसल्लम ने कहा कि क्या तुम अपने उलमा का हलाल और हराम मानते हो? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो आप वसल्लम ने कहा कि यही तो रब बनाना है, यानी हलाल और हराम का हक सिर्फ अल्लाह ताला को है। जैसे कुरान मजीद में भी आपने देखा कि आपसे सल्लम ने एक बार कहा कि शहद मैं नहीं खाऊंगा, तो फौरन से जो है वो आयत नाजिल हो गई कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जाती पसंद नापसंद और चीज है, लेकिन शरीयत में किसी चीज को कहना कि ये हलाल है ये हराम है, ये सिर्फ अल्लाह ताला का हक है, और अगर कोई किसी और को कहता है तो ये नउजुबिल्लाह उसको इलाह बनाना है। आज आपने बहुत सारे पीरों फकीरों को जो है वो कहते सुना होगा कि फलां चीज हलाल है, फलां चीज हराम है। आपको किसी चीज का इल्म नहीं है तो आप ये कह दीजिए कि मुझे इसके बारे में नहीं इल्म, लेकिन फौरन से कह देना कि ये हलाल है ये हराम है, इन चीजों को हमारी गुफ्तगू में भी शामिल नहीं होना चाहिए। ए अहले किताब क्यों तुम झगड़ा करते हो इब्राहिम के बारे में, हालांकि नहीं उतारी गई थी तौरात और इंजील मगर बाद उसके, क्या भला नहीं तुम अक्ल से काम लेते? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में दावा कि वो यहूद कहते कि वो यहूदी थे, नसरानी कहते कि वो ईसाई थे। तो कहा गया कि वो तो उससे पहले तो वो जिस वक्त के हैं उस टाइम तो किताब उतरी नहीं थी, तो वो कैसे यहूदी या नसारा हो सकते हैं? हाँ तुम वो लोग हो, झगड़ा किया तुमने इस मामले में जो तो है तुम्हारे लिए जिसका कुछ इल्म, तो क्यों तुम झगड़ते हो इस मामले में जो नहीं है तुम्हारे लिए जिसका कोई इल्म? और अल्लाह ताला जानता है और नहीं तुम जानते। ना था इब्राहिम यहूदी और ना नसरानी, और लेकिन था वो यकसू मुसलमान, और ना था वो मुशरिकों में से। बेशक करीबतर लोगों में से इब्राहिम की अलबत्ता वो हैं जिन्होंने पैरवी की इसकी, और ये नबी और वो जो ईमान लाए, और अल्लाह ताला दोस्त है मोमिनों का। अब यहाँ पर एक और चीज क्या बता दी गई कि अगर तुम इब्राहिम की नस्ल में से भी हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ईमान पर हो। ईमान पर तुम तभी हो जब तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। चाहा एक गिरोह ने अहले किताब में से, काश वो गुमराह कर दे तुम्हें, और नहीं वो गुमराह करते मगर अपने नफ्सों को, और नहीं वो शऊर रखते। ए अहले किताब क्यों तुम कुफ्र करते हो अल्लाह ताला की आयत का, हालांकि तुम गवाह हो।
اے اہل کتاب کیوں تم گڑبڑ کرتے ہو حق کو ساتھ باطل کے، اور تم چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے، لیکن کیا تھا کہ چیزوں کو جو ہے وہ حق کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کی گئی ان پر، اور ایمان لاؤ اول وقت میں دن کے، اور انکار کر دو اس کے آخر حصے میں تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ وہی منافقانہ رویہ کہ جب ایک مجلس میں ہو تو ان کے ساتھ ہو جاؤ، جب دوسری مجلس میں جاؤ تو ان کے ساتھ ہو جاؤ، اور نہ تو مانو مگر اس کی جو پیروی کرے تمہارے دین کی۔ کہہ دیجئے بے شک ہدایت ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ دیا جائے کوئی ایک مادد اس کے جو دیے گئے، یا یہ کہ جھگڑا کریں پاس تمہارے رب کے۔ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ وہ خاص کر لیتا ہے ساتھ اپنی رحمت کے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل والا ہے بہت بڑے۔ اور اے اہل کتاب تم میں سے کوئی ہے جو اگر آپ امانت دیں اسے ایک خزانہ، وہ ادا کر دے گا اسے طرف آپ کے، اور کوئی ہے جو اگر آپ امانت دیں اسے ایک دینار، نہیں وہ ادا کرے گا اسے طرف آپ کے، مگر جب تک آپ رہیں گے اس پر قائم۔ یہ بوجہ اس کے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہے ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی مواخذہ، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ کیوں نہیں جس نے پورا کیا اپنے عہد کو اور تقویٰ کیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تقویٰ متقی لوگوں سے۔ بے شک وہ لوگ جو لیتے ہیں بدلے اللہ کے عہد کے اور اپنی قسموں کی قیمت تھوڑی، یہی وہ لوگ ہیں نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ نہیں وہ کلام کرے گا اللہ، اور نہ وہ دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن، اور نہ ہی وہ پاک کرے گا انہیں، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یعنی کہ جو دین کو دنیا کے لیے بیچ دیتے ہیں ان کا انجام بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے عذاب ہے۔ ان کے چار تاکید کے ساتھ کہا گیا کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو تم کرتے ہو۔ اور بے شک ان میں البتہ ایک گروہ کے لوگ ہیں جو موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو ساتھ کتاب کے تاکہ تم سمجھو اسے کتاب میں سے، حالانکہ نہیں ہے وہ کتاب سے، اور وہ کہتے ہیں وہ پاس سے ہے اللہ کے، حالانکہ نہیں ہے وہ اللہ کے پاس سے، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک جو ہے وہ قانون بھی بتایا جا رہا ہے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں۔ اکثر لوگوں کو جب کسی چیز کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن میں موجود ہے۔ اگر وہ قرآن میں موجود نہیں ہے تو پلیز ایسے لفظ استعمال کرنے سے جو ہے وہ بچیں۔ اکثر لوگ بات کوئی ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، اور لیکن وہ قرآن میں موجود نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ کوئی حدیث ہو سکتی ہے، وہ کسی اور کا جو ہے وہ کال ہو سکتی ہے، لیکن پھر اس کو قرآن کے ساتھ منسوب کرنا یہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے۔ جیسے کوئی کسی کو کہے کہ آپ یہ بات کر رہی تھی، تو بحیثیت انسان ہمیں کتنا برا لگتا ہے کہ ہم نے یہ بات کی نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ بات کی ہے؟ تو امیجن کریں کہ اگر یہی چیز آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں تو وہ کتنی بڑی بات ہے۔ نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ دے اسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکومت اور نبوت، پھر وہ کہے لوگوں کے لیے ہو جاؤ بندے میرے سوائے اللہ کے، لیکن ہو جاؤ رب والے، بوجہ اس کے جو ہو تم تعلیم دیتے کتاب کی، اور بوجہ اس کے جو تم پڑھتے ہو۔ کتاب کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا جائے، نہ کہ اپنے ساتھ۔ اور اسی لیے اگر آپ بچوں کی بھی تربیت کریں تو ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے جو پیرنٹنگ سٹائل ہے اس میں سب سے بڑی کمی ہی یہ ہے کہ ہم بچوں کو اپنے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، کہ وہ آپ سے تو ڈرتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، تو یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور نہیں وہ حکم دیتا تمہیں کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو مختلف رب، کیا وہ حکم دے گا تمہیں کفر کا بعد اس کے جبکہ تم مسلمان ہو؟ جی جاگ رہے ہیں سب؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ چلیے ویری گڈ، اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے، آپ سے راضی ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کریں۔ گڈ، آپ کا رسپانس دیکھ کے مجھے تسلی ہو گئی ہے، ماشاء اللہ۔ خوش رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور نہیں وہ حکم دیتا تمہیں کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو مختلف رب، کیا وہ حکم دے گا تمہیں کفر کا بعد اس کے جبکہ تم مسلمان ہو؟ ان کے شرک کی کوئی بھی دلیل جو ہے وہ موجود کہیں پر بھی نہیں ہے، اور کسی اہل علم کو بھی جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد نبیوں سے، البتہ میں دوں گا تمہیں کتاب میں سے اور حکمت میں سے، پھر جب آ جائے تمہارے پاس ایک رسول
تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے، البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی۔ فرمایا کیا اقرار کیا تم نے اور لیا تم نے اس پر عہد میرا؟ انہوں نے کہا اقرار کیا ہم نے۔ بے شک بس گواہ رہو، میں ہوں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے۔ یعنی کہ تمام جو انبیاء بھی گزر چکے ہیں ان سے بھی عہد لیا گیا تھا کہ اگر آخری رسول آپ کے زمانے میں آئے گا تو نہ صرف آپ اس کے اوپر ایمان لائیں گے بلکہ آپ ان کی مدد بھی کریں گے۔ تو جو کوئی منہ موڑ جائے بعد اس کے تو یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا بھلا علاوہ اللہ تعالیٰ کے دین کے وہ کچھ اور تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ اسی کے لیے فرمانبردار ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے، اور طرف اسی کے لوٹائے جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ دو آپ کے پاس طریقے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کر دیں، یا خوشی سے کر دیں یا ناخوشی سے کر دیں۔ تو دیکھیے کہ کوئی کام جب آپ خوش ہو کے کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے خود کتنا فائدہ مند ہوتا ہے، آپ کتنا سیٹسفائی محسوس کرتے ہیں، اور اگر زبردستی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی دوسری آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، کرنا ہے آپ نے۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو خوشی سے کریں یا ناخوشی سے کریں۔ کہہ دیجئے ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اولاد یعقوب پر، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام انبیاء اپنے رب کی طرف سے۔ نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے، اور ہم اسی کے لیے فرمانبردار ہیں۔ اور جو کوئی چاہے گا سوائے اسلام کے کوئی دین تو ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا اس سے۔ دوسری دفعہ یہ بات آ رہی ہے کہ اب دین جو ہے وہ مکمل ہے اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کس طرح ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان لانے کے، اور انہوں نے گواہی دی کہ بے شک رسول برحق ہیں، اور آئی ان کے پاس واضح نشانیاں، اور اللہ تعالیٰ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں، بدلہ ان کا، بے شک ان پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کے سب کی، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی بعد اس کے اور اصلاح کی تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو توبہ کی کوئی بھی غلطی ہو جائے، توبہ کا دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ کھلا ہے، لیکن توبہ کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ اس کے سب سے پہلے تو لوگوں کے ڈر سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص جو ہے وہ توبہ ہو، اسی طرح گناہ پر شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو، اور پھر وقت کے اندر جو ہے وہ توبہ کی جائے۔ اور حقوق العباد کے بارے میں پھر یہ آتا ہے کہ اگر کسی کا حق لیا ہے تو پھر وہ حق بھی اس کو دے دیا جائے۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے پھر وہ بڑھتے گئے کفر میں، ہرگز نہ قبول کی جائے گی توبہ ان کی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان سے زمین بھر سونا، اور اگرچہ وہ فدیہ دے دیں اس کا تو یہی وہ لوگ ہیں، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، اور نہیں ہے ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی۔ تو کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایمان پر جو ہے وہ خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر کافر حالت میں مر جاتا ہے اور پھر وہ بچنے کے لیے کچھ بھی دینا چاہے تو وہ پھر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ تھا آپ کا پارا 3۔ ایگزیکٹ ٹائم ہو گیا 2-3 منٹ، اگر آپ لوگ دیں تو کچھ شیئر کریں آج کے لیسن میں سے کیا سیکھا، خاص طور پہ جو ہم نے دعاؤں کے بارے میں دیکھا، مریم علیہ السلام کی دعا، ان کی والدہ کی دعا اور زکریا علیہ السلام کی دعا، اس کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں تو پلیز، یا ان جنرل بھی اگر آپ کوئی آج کے سبق میں سے بات کرنا چاہیں۔ پریکٹیکل ہوم ورک آپ کا یہی ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، وہ مال ہو سکتا ہے، وہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہو سکتی ہے، وہ وقت ہو سکتا ہے، وہ صلاحیت ہو سکتی ہے، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے آپ نے انشاءاللہ۔ جی، ہر معاملے میں دعا کو لازم کرنا ہے، شاباش۔ مریم علیہ السلام ان کی والدہ کے قصے سے یہ بات ملتی ہے کہ بچوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کرنا بالکل، اور ان کی تربیت پر توجہ دینا، شاباش۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بالکل۔ دعا کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، بالکل۔ اپنے لیے دعا کریں تو اپنے ساتھ اپنی دعا اپنی اولاد کے لیے بھی جو ہے وہ دعا کریں، شاباش۔ اسی طرح توبہ، کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ بہت ضروری ہے، شاباش۔ بہت خوبصورت دعا آج کے لیسن میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ویری گڈ۔
دین پہ ثابت قدمی کے لیے بھی جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے. بالکل بہت اچھا ریمائنڈر خنسا، بارک اللہ فیک. اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنا آج کا کلاس اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کریے. خوش رہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل بھی انشاءاللہ اسی ٹائم پہ 11:45 ہماری کلاس ہوگی.